अपने घरों में जो रोज़ के छोटे छोटे मामूल हैं उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह लाए। अगर आप अपने पैदा करने वाले के रेफरेंस से सोचेंगे तो फिर आपको वो सब कुछ मिशन लगेगा। 20 साल के अरसे से एक ऐसे स्पाउस के साथ जिंदगी गुजारी है जो कि टॉक्सिक बिहेवियर का मालिक है। एक डिसीजन तो खातून ने ले लिया कि मैंने अलग घर में लड़ाई झगड़े का बुनियादी सबब क्या होता है। क्वेश्चन है उस्ताद खालिद फातिमा पूछती हैं कि अगर आपसे कोई हसद करे और आपके बारे में गलत ख्यालात रखे तो उसके लिए क्या करें? तो जिस वक्त कोई इंसान हसद करता है तो सूरह अल फलक पढ़े, ऐ वो रब जो अंधेरे को फाड़ कर सुबह निकालने वाला। कौन से ऐसे अमल करें, ऐसे कौन से अमल हों जो तेज़ी से हमारी नेकियों को बढ़ाएं, जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। वक्त थोड़ा रह गया। काम करने के लिए जो वक्त है उस वक्त को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए लगाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिचुअल हीलिंग के एक और सेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपके सामने है। और उस्ताद साहिबा बहुत सारे आज भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम ये सेशन कर रहे हैं, लोग सवालात भी पूछ रहे हैं, लोग ऑनलाइन भी सवालात पूछ रहे होते हैं। आप पूछना चाहें आप लोग भी यूट्यूब पर आके कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन उस्ताद स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत क्यों है? एक दफ़ा फिर मेरा सवाल वही है ताकि हम अपने मकसद को रिवाइज़ कर लें और फिर हम स्टेप वाइज आगे चलें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम यानी बज़ाहिर देखने में तो मादी वजूद महसूस होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दूसरी तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में अक्ल दी है और हमारे अंदर अपनी रूह फूंकी है। तो जैसे हमारा जिस्म सेहतमंद भी रहता है लेकिन बीमार भी हो सकता है, इसी तरह से हमारी अक्ल है वो यानी बड़ी हेल्दी भी हो सकती है लेकिन उसको शुबहात या शहवात की बीमारी भी लाहक हो सकती है। और इसी तरह से हमारी रूह है, तो रूहानी तौर पर भी हम सेहतमंद भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये समझना काफ़ी यानी चैलेंजिंग है। मैं ये तो नहीं कहती मुश्किल है, चैलेंजिंग ज़रूर है कि अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग समझें और फिर उसके मुताबिक उसके तकाज़ों को पूरा करें। एक्चुअली बात यह है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, जिन चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर भी रिएक्शंस लगते हैं। यानी आप माहौल से मुतासिर होते हैं। वो किसी ने कहा मैं भी तो गर्द आलूद फ़िज़ाओं में रहता हूँ, मेरा भी तो दामन मैला हो सकता है। तो इंसान के ऊपर असरात होते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, आपने असर कबूल कर लिया, घर में कुछ हो गया, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, कभी सास बहू के दरमियान, कभी बहन भाइयों के दरमियान, कभी नेबर्स के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, इवन यानी कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मुतासिर करती हैं। जब आपको कोई चीज़ मुतासिर करे तो आपकी सोच बदलती है। अच्छा, अब सोच दो तरह से बदल सकती है। एक तो नॉर्मली अगर आप सोच को आज़ाद छोड़ दें तो सोच का रुख जो है वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों हुआ? इंसान जानना चाहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी इंसान इसी का जवाब तलाश करता रहता है। और दूसरा जो रास्ता है वो असल में इजी है लेकिन इंसान के लिए इख्तियार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए पहले इरादा करना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, इंसानी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मिसालें दी हैं ना, मुझे बहुत प्यारी मिसाल लगती है रियली। इसके ऊपर तकरीबन 20 के करीब अहादीस है सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वेश्चन किया था और कितने ही तरबियत याफ्ता सहाबे कराम बैठे थे जिनसे पूछा था कि अल्लाह ताला ने एक मोमिन की मिसाल दी है कुरान मजीद में एक दरख्त से, तो ये बताइए कि वो कौन सा दरख्त है। किसी ने कहा कि वो अंदराइन का दरख्त है, किसी ने कहा फलां दरख्त है, फलां है। डेजर्ट में जितने आने वाले दरख्त थे उनके नाम लिए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरे दिल में आया कि मैं कह दूँ कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा वहाँ
میرے والد بھی بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, تو مجھے لگا کہ اتنے بڑوں کی موجودگی میں مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے اچھا نہیں فیل ہوا کہ یہ میں بے ادبی کا کام کروں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں یعنی سب سے پوچھ لیا تو آپ نے بتایا کہ ایک کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ وہ تو کھجور کا درخت تھا اور میرے دل میں آیا تھا میں کہہ دوں, لیکن میں نے نہیں کہا. تو حضرت عمر کی جو بے چینی تھی, بار بار حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے تھے کاش تم بتا دیتے, کاش تم بتا دیتے کہ وہ کھجور کا درخت, تمہیں رسول اللہ سے ضرور کہہ دینا چاہیے تھا. تو مجھے اسی چیز سے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ دیکھیے, ایک مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. درخت کیا کرتا ہے, اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں, خاص طور پر کھجور کا درخت شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی, اور وہ درخت پھل دیتا ہے, اور وہ پھل ایسا ہے جو انسانوں کے لیے اتنا نفع مند ہے کہ اگر انسان کو صرف پانی اور کھجور پہ زندہ رہنا پڑے تو اسے یعنی بالکل بیلنسڈ اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل سکتا ہے کہ کھجور اتنے زیادہ اوصاف اپنے اندر رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کھجور کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی, اس کے پتے, اس کی شاخیں, اس کی ہر چیز یوز ہو جاتی ہے کھجور کے درخت کی. اب ایک مومن کو جو مثال دی ہے نا, تو درخت کیا کرتا ہے, آپ کبھی کسی درخت کو دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ مدینہ کی محبت میں کھجوریں بہت لگاتے ہیں, پھر یاد کرتے ہیں کھجور کے درخت گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں, اور پھر روڈز پہ لگے ہوئے ہیں, پھر اسی طرح سے نئی کالونیز بنتی ہیں تو کھجور کے درخت خصوصی طور پر لگائے جاتے ہیں. اور کوئی علاقے میں کھجوریں ہوں یا نہ ہوں, لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر اندر ایک محبت ہے نا, اس محبت کی وجہ سے. لیکن آپ کسی درخت کو دیکھیں, کسی کے لیے پرابلم نہیں بنتا. اس درخت کی طرف کو برا دیکھے, اچھا دیکھے, کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیں, سوچیں کہ درخت کا کیا رسپانس ہوتا ہے. آپ کھجور کے درخت کو دیکھ لیں, آپ جامن کو دیکھ لیں, آپ آم کو دیکھ لیں, آپ کسی اور درخت کو دیکھیں, کوئی اس کی طرف پتھر پھینکے نا, مثال کے طور پر جامن کی طرف پھینکے یا مینگو کی طرف, تو اس کے رسپانس میں وہ پھل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ پرسنالٹی چاہیے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ, کہ یہ جو اسپرچول ہیلنگ ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے یعنی تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کرنا جو تمہارے ساتھ اچھا کرے. تمہاری طرف کوئی پتھر پھینکے تو تم اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت سچی ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سیرت و کردار کو دوسروں کے تابع نہ رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو, اور لوگ برا کریں تو تم بھی برا کرو. لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو, لیکن لوگ تم سے برا کریں تو تم برا نہ کرو. تو آپ امیجن کریں کہ ایک درخت کا کام کیا ہوتا ہے. میں ضرور اس بات کو واضح کر دوں, پھر آپ سوال کیجیے گا. ایک درخت کا کام کیا ہوتا ہے, ایک مومن نے کیا کرنا ہے. درخت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سورج کی شعاؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کلوروفل جب بنتا ہے وہ غذا بنتی ہے, زمین کے معدنیات, کچھ منرلز, کچھ پانی, وہ سب چیزیں ملتی ہیں, اور پھر درخت جو ہے وہ ان چیزوں کو کام میں لے آتا ہے. دیکھیں ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن کی فطرت بھی ایسی ہو کہ اس کی زندگی میں اچھے برے واقعات پیش آئیں تو وہ ان اچھے برے واقعات سے اپنے لیے اچھی غذا لے لیں. کہ سب کچھ ایمانی دسترخوان ہے. آپ کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کسی نے برا بھلا کہا, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے سے برا بھلا کہہ رہا ہو, کوئی آپ کے سامنے سے برا بھلا کہہ رہا ہو, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بری یعنی اچھی لکس نہ دے, کسی کے چہرے پہ اچھے جیسچرز نہ ہو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی بن جائیں
جس کی وجہ سے لوگ نفع اٹھائیں. ہم لوگوں کے لیے نفع مت بنے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو. تو اب مومن نے نفع مند بننا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ مومن بیچارہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کسی نے مجھے یہ کیوں کہا, کہ ہر مومنہ خاص طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے میں ٹچی بہت ہوں. تو کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے وہ کہے میں بہت ٹچی ہوں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے, لیکن درخت بھی زندہ چیز ہے, اس کی بھی حیات ہے, حیات کی قسم مختلف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر واقعے کو, ہر ایک چیز جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے اپنے لیے ایمانی غذا بنا لیں. ہمارے کردار میں ایک پازیٹیو چینج آئے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو, پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم جئیں, مثبت طرز فکر. میں اس کی مثال رسول اللہ کی حیات سے دینا چاہتی ہوں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کسی سوسائٹی میں ایک لمحے کے لیے ٹھہریں جہاں لوگ آپ کو پتھر ماریں, جب آپ کے پیچھے تالیاں بجائی جائیں, جب لوگ آپ کے اوپر فکریں اچھالیں. طائف میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے پتھر مارے گئے, کتنے آپ کے پیچھے تالیاں بجائی گئی, آپ کو دیوانہ کہا گیا, آپ کے بدن سے جو لہو بہا آپ کے جوتوں میں جم گیا, آپ کتنی تکلیف میں تھے. اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اس نے کہا آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے نا وادی, سارے لوگوں کو ایک اشارے سے یوں ختم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے. یہ ہے ایک مومن کا مزاج. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں. کیا رسول اللہ کو وہ پتھر بھول گئے تھے؟ آپ نے پتھر پر غصہ نہیں کیا, آپ نے لوگوں کے تالیاں بجانے کو ایسا تو نہیں کہ فیل نہیں کیا تھا. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کی, دعائے طائف, وہ دعا اتنی زیادہ دل کو پکڑ لینے والی ہے کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں. کمزوری تو تھی, بے بسی کا شکوہ تھا کہ اللہ تو مجھے ایسے کیا حوالے کرے گا جو میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, جو میری بے قدری کریں گے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کو اپنا مشن نہیں بھولا تھا کہ میں کرنے کے آیا ہوں دنیا میں, میرا اصل رول کیا ہے. تو یہ رول جو ہے نا, یہ صرف رسول اللہ کا نہیں تھا. ہر مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے. آپ ایمبیسڈر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بینگ اے مسلم پوری دنیا کے لیے اٹھایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ایک مومن کا کام ہے, وہ مشن پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کیا, وہ پیغام پہنچا کر چلے گئے. اب ان کے بعد ہم نے اس مشن کو زندہ رکھنا ہے, ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے. تو وہ انسان کیسے یہ کام کرے گا جو درخت بن کے نہیں جیے گا؟ ایک ایک سٹیج نہیں ایسی آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں نے بہت کوشش کی, کسی کے ساتھ نبھانے کی بہت کوشش کی, کسی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی, بٹ اب نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کی طرف سے تو پتھر پڑتے ہی رہتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ ساری زندگی پتھر کھاتا ہے. آپ لوگوں نے بگ ٹری کی کہانی پڑھی ہوگی. بگ ٹری کے حوالے سے ایک بڑی سٹوری جو ہے وہ معروف ہے, انگریزی کہاوت ہے. ایک بڑا درخت ہے جو یعنی ہر حال میں کس طرح سے نفع مند رہتا ہے کہ اس کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو کس طرح سے وہ اپنا آپ پیش کر دیتا ہے. اس کی لکڑیاں, اس کی شاخیں کاٹ کے تو بچے جو ہیں وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. اور پھر ان دا اینڈ یہ ہے کہ وہ بالکل ٹونڈ منڈ ہی رہ جاتا ہے, لیکن اینڈ آف لائف تک وہ دینے والا رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
रसूलुल्लाह के अल्फाज में हमें ये समझाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर। मोमिन देने वाला हाथ, सखी का हाथ, मोहब्बतों की सखावत करता है, माल की सखावत करता है, मारूफ बात, नेकी की बात कहने की सखावत करता है, बुराई से रोकने की सखावत करता है। तो देने वाला हाथ बनाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मोमिन तो ऊपर वाला हाथ उसका मतलब नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल ही इन्हीं के हवाले से आपको मिलेंगे। तो इस कहानी से हमें बाहर आना है, इस कहानी के अंदर अंदर नहीं घूमना। वो जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल वाले घूमते रहते हैं, तो इस तरह नहीं घूमना। हमने चूंकि अपनी जात के कैदी हैं ना, हम असीर जात हैं, अपनी जात का ही हक खुद पे समझते हैं, इस वजह से अपनी जात के कुएं में घूमते रहते हैं। तो उस जात के कुएं से कैसे निकलना है? जब आपके पास एक मिशन है, मिशन तो जात से बाहर है कि आपने उम्मत के लिए और आपने इंसानियत के लिए जीना है, कि आपने अल्लाह का ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर अकाउंटेबल। अगर जब पहुंचाना है, अगर बड़ा मकसद नहीं हो जी, इसका मतलब है, तो फिर आप अपने जात के कुएं से निकल भी नहीं सकते। इसके बगैर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब है जो हम फंसे रहते हैं, हमारे मकासद बहुत छोटे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एंड्स और मकासद एक नहीं होते, ज़रूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। कोई डिज़ायर्स के लिए जीता है, कोई ज़रूरियात के लिए जीता है। अल्लाह के लिए कौन जीता है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें अपने लिए पैदा किया, हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत ठहराया, ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। तो ये जो फिलॉसफी है ना लाइफ की, पर्पस ऑफ लाइफ की, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टुमारो वी मे डाई, कि खा लो पी लो जी लो, कल तो मर ही जाना है। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि दुनिया सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिली, जीना सिर्फ इसको नहीं कहते। जिंदगी का मकसद जो है वो औरों के काम आना है, कि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, आपने दूसरों के लिए जीना, आपने औरों के लिए नफामंद बनना। तो आप अपनी जात के कुएं से बाहर निकलो भाई। तो अपने जात, या इंसान अपनी जात के दलदल में फंस जाता है, या फिर उससे निकले तो खानदान के दलदल में फंस गया, उससे निकले तो ससुराल में फंस गया। यानी आप देखिए कितना पोटेंशियल है एक फर्द। इस उम्मत के पास पोटेंशियल वाले खजाने, इतने खजाने हैं, इतनी एबिलिटीज हैं लोगों के पास, और वो सब के सब सिर्फ इस पे हो रही है, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, फला ऐसे क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हमारी फला बात ऐसी। जो छोटी छोटी बातें हैं, तो छोटी बातों से निकल कर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जी, क्वेश्चन है, आपको आगे आना होगा क्वेश्चन रिंग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर रज़वान है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मेरे दिमाग में सवाल के लिए थी उसका आधा जवाब मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया। इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी कि मैं यही आज पूछना चाह रही थी कि इंसान के दिमाग में नेगेटिव सोच ज़्यादा आती है। तो एज़ अ मदर, एज़ अ हाउस वाइफ, हम अपने घरों में जो रोज़ के छोटे छोटे मामूल हैं उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह लाए, उसके लिए थोड़ी टिप्स दें बच्चों की तरबियत के हिसाब से, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच होगी तो स्पिरिचुअल हीलिंग होगी। अभी जितनी बातचीत हम कर रहे थे वो इसी रेफरेंस से कि आप चीज़ों को या तो अपनी ज़ात के रेफरेंस से सोच सकते हैं या खालिक के कायनात के रेफरेंस से। जब आप अपनी ज़ात के रेफरेंस से सोचेंगे तो आप कभी थक जाएंगे, कभी आपको कोई चीज़ बुरी लग रही होगी, कभी आपकी कोई मसरूफियत होगी, कभी आपका कोई और सिलसिला होगा। अगर आप अपने पैदा करने वाले के रेफरेंस से सोचेंगे तो फिर आपको वो सब कुछ मिशन लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हावी रहेगी, और आपके लिए किसी भी काम को करना डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इसी का रेफरेंस दिया ना कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने
नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के लिए जी। लिव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर वक्त की सोच जो करना है अपने लिए नहीं। जब आप अपने लिए करना चाहेंगे तो आप सोचेंगे इसका मुझे क्या फायदा है। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करना चाहेंगे तो आपको पता है कि अल्लाह ताला इसका बदला मुझे देगा। क्योंकि इंसान बेसिकली तो यानी मफाद परस्त तो है, वो चाहता है कि मुझे मैं क्यों ये काम करूं, मुझे क्या सिला मिलेगा, मुझे इसका क्या नफा है, और उसे ये सोचना चाहिए। और एक चीज़ और कि यानी कि मुझे लगता है कि मेरा फोकस अपनी औलाद की तरबियत है, तो क्या दैट इज़ इनफ कि औलाद की तरबियत अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, या उससे बढ़कर जिस तरह अभी आपने कहा कि आपकी सोच जो है वो ज़्यादा स्केल पे होनी चाहिए। मैं तो बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयों पे परेशान हो जाती हूँ कि उनको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊँ। जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो। पहले लोग ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारते थे, तो ऐसा होता था कि आपके बच्चे हैं तो आपके देवरानी या जिठानी के बच्चे हैं, या आपकी बहन के बच्चे हैं, फैमिली में किसी और के बच्चे हैं, तो कोई एक फ़र्द जो है वो एक एज के बच्चों को लेके बैठा, दूसरे फ़र्द अपनी एबिलिटी के लिहाज से। तो बच्चे भी इंजॉय करते थे कि उनको जो है वो बड़े कुछ ना कुछ टाइम दे रहे हैं, स्टडीज़ में हेल्प कर रहे हैं या किसी और तरह से। तो ऐसा हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे हों जो आपके बच्चों की एज के हों, तो आप अकेले बच्चे को भी डील करेंगे, लेकिन बच्चों के दोस्त जब होंगे, जब आप उन्हें इकट्ठा करेंगे तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपको बच्चों के पीछे परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ देंगे, वो एक्टिविटी में सब कुछ सीख जाएंगे। इसमें उन्हें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी सिखाएंगे, रसूलुल्लाह का ताल्लुक भी, उनकी स्टडीज़ भी होंगी, वो अच्छी आदत भी सीखेंगे, वो सोशलाइज भी करेंगे और स्क्रीन से भी दूर रहेंगे। एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, तो स्केल आपका यानी अप स्केल हो गया ना काम, और आपका काम एक ही वक्त वही है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके दोस्त भी बड़े हो जाएंगे, आपका काम भी बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा अप स्केल हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन है उस्ताज़ा, खालिद फातिमा पूछती हैं कि अगर आपसे कोई हसद करे और आपके बारे में गलत ख्यालात रखे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे सामने मिसाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनके भाइयों ने उनसे हसद किया, वो चाहते थे कि बाप की नज़रों से गिरा दें। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी एक दरख्त की तरह का अमली मुजाहिरा किया। उनकी तरफ से कोई जवाबी हमला नहीं था। हम ये कह के सिर्फ अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते कि बच्चे जो हैं उन्हें क्या पता कि हमसे कोई हसद करता है तो उसका क्या जवाब। तो आपको पता है, बच्चे जेलसी को ज़्यादा फील करते हैं और एक दूसरे के सामने ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हमें एक भी रिएक्शन उनका नज़र नहीं आता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपने भाइयों के साथ बेमिसाल उनका रवैया था, और अपने भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात में भी कोई यानी किसी भी एतबार से डिसरिस्पेक्ट का आंसर भी नज़र नहीं आता। हत्ता कि जिस वक्त उन्होंने यानी कुएं में फेंका होगा तो ऐसा नहीं फील होता हमें स्टोरी से कि उन्होंने रिएक्ट किया। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही तर्न वाला बन जाएं किसी के लिए, लेकिन बात यह है कि एक फर्द जेलस हो रहा है ना, तो आप उसको क्यों सोच रहे हैं? उसके जहन से मत सोचें। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग पर्सनैलिटी दी है। आपकी शख्सियत इस बात की मुतामिल नहीं हो सकती कि आप एक दूसरे के माइंड से, कंडीशनड माइंड से सोचें। आपको क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करें मामला। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल फलक और सूरह अन नास नहीं सिखाई थी? तो जिस वक्त कोई इंसान हसद करता है तो सूरह अल फलक पढ़े, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि या अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले,
اے وہ رب جو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا ہے، تو مجھے حاسد کے شر سے بچا لے۔ تو اس سے بڑی اور کیا صورت ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں اور آپ پازیٹیولی سوچیں اور دوسروں کے ساتھ آپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھلدار درخت جیسا معاملہ کریں۔ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو، جب آپ نے اپنے ان لاس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اگر کسی کی بات بری لگے یا آپ کو فیل ہو کہ آپ کے لیے کسی چیز کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو جب بھی آپ کی فیلنگز بدلنے لگے تو آپ گفٹ کر دو کوئی چیز۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ طریقہ کار تو کافی مناسب ہے، تو مجھے ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ میں یعنی کسی کو کیسے گفٹ کر دوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جہاں تھوڑا سا میری فیلنگز چینج ہوتی تھی نا، وہاں میرے سب سے زیادہ اچھے تعلقات بن گئے۔ دینے والا ہاتھ بننا بہت زیادہ ضروری۔ تو جو جیلس ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسرے معاملہ کریں، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں برا سوچے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دیکھو، جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرا یہ فیلنگ لے رہا ہے، دیکھا میں دبانا چاہتا تھا، میں دبانے میں کامیاب ہو گیا، یا میں اس کو دیکھا یہی تو میں چاہتا تھا، تو وہ والی فیلنگ پھر ہمارے اوپر حاوی آ جاتی ہے۔ یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ شیطان حاوی کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا مجھے پریشرائز کر رہا ہے یا دوسرا مجھے دبا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک تو خود ڈیفینڈ کر سکتے ہو اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ تو آپ نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا جو کائنات کا بادشاہ ہے بھائی، جس کے پاس پاور ہے، جو کسی کو حسد کرنے سے بھی روک سکتا ہے، جو کسی کا دل بدل سکتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہے۔ تو آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حسن معاملہ کر کے دیکھیے، جو جن کے ساتھ دشمنی کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی دلی دوست بن جائیں گے۔ یہ پریکٹیکلی آزمودہ، اور نہیں بھی بنیں گے تو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں دونوں باتیں ٹرو ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کوشچن پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، مجھے ایک سوال کسی نے کہا تھا کہ آپ سے کروں۔ ایک خاتون ہے جو کہ دین کو پریکٹس کرتی ہیں، الحمدللہ کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ تقریباً 20 سال کے عرصے سے ایک ایسے اسپاؤس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جو کہ ٹاکسک بیہیویئر کا مالک ہے، اور ان کے بچے، ان کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے۔ تو اگر آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جو سوسائٹی کہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے فرد سے آپ طلاق لے لیں یا علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن وہ اس چیز پہ یقین رکھتی ہیں کہ اگر وہ زندگی گزار رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، اور وہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی ذہنی صحت خراب نہ ہو، کیونکہ جو ان کے اسپاؤز ہیں وہ گھر میں بہت زیادہ کچھ ٹائم بعد، آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، ہنگامہ کرنا یا لڑائی جھگڑا، اس طرح کی چیز چھوٹی چھوٹی بات پر۔ تو وہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا خیال کریں اگر وہ علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہ رہی۔ جزاک اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے، آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو رہے ہیں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے۔ الحمدللہ مومن کو یقیناً نفع مند ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ ایک ڈیسیژن تو خاتون نے لے لیا کہ میں نے علیحدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اب اگر ساتھ رہنا ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس اختیار کریں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی انٹری کے لیے کھلے راستے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان راستوں کو بند کریں۔ 2 دعائیں زندگی میں لازم کر لیں انیشلی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے، ہر ایک کے لیے نفع مند ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہر گھر کے لیے۔ نمبر 1 یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ جب دشمن گھر میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھانے بیٹھیں گے، دلوں میں برے خیالات ڈالے گا۔ جب آپ سونے لگے ہو، جاگنے لگے، اٹھنے لگے ہو، تو کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا کھانا ملا
نہ رہنے کا ٹھکانا. تو انٹری بین کرتی ہے نا دشمن کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس وقت آپ واش روم جاتے ہیں رسول اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بہت نفع مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث جنات اور جننیوں سے, مؤنث اور مذکر جنات سے. تو یہ جو واش روم جانے کا سلسلہ ہے, آپ نارملی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو واش رومز ہیں بیڈ روم کے ساتھ, بیڈ روم کے اندر اس کا ڈور ہے, اور واش روم میں آپ کا جو ہے وہ ڈریسنگ ایریا بھی وہی ہے, کیبنٹس وہی ہیں, وہاں پہ کچھ چیزیں ہینگ ہوئی بھی ہوتی ہیں, ٹاول ہینگ ہے, باقی چیزیں. ایک نیگیٹو فورس ہے نا جہاں پہ ایول فورسز ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے وہ سب کی سب متاثر ہوتی رہتی ہیں. جو بھی واش روم جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیچ ہو سکتا ہے. یا تو شیطان کے بارے میں بیلیف اگر ایک انسان رکھے تو اسے پتا مطلب یہ کہ ہمارے لائف سٹائل میں شیطان کا اتنا عمل دخل ہے کہ وہ ہمیں کہیں پہ پاز لینے ہی نہیں دیتا کہ ہم بہتر. تو آپ جب واش روم جاتے ہو دعا کیے بغیر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے گھر میں جھگڑے فسادات نہیں ختم. اگر ان 2 دعاؤں کو زندگی میں شامل کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے ایمبیسیڈر بن جائیں ریلی سوسائٹی میں امن و سکون قائم ہو جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ محض یہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی 2 ایسی دعائیں ہیں, 2 ایسی سنتیں اختیار کر لو تو اچھا, نہیں کرتے تب بھی کوئی بات نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر اللہ کا نام دیے بغیر انٹر ہوتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ وہی آر اکاؤنٹیبل کہ ہم نے اپنے گھروں میں شیطان کی آمد کے راستے کیوں کھولے. ہم نے واش روم جاتے ہوئے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے کیوں چھوڑ دی کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے, اور ہمارے ذہن اور ہماری آنکھوں اور ہماری نفسیات جو ہے خراب کرنے کے لیے جو شیاطین ایفرٹ کرتے ہیں اس کے لیے راستے تو ہم خود دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دو کام کرنے ضروری ہیں انیشلی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ صبح و شام کے اذکار کرنے سے حفاظت ہوتی ہے. سنت, حفاظت اور عبادت سبھی ساتھ ساتھ, تو ان چیزوں کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں. ایک مزید بات کہ اگر ان کے ہسبینڈ ان کو دین کے کام کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, یعنی وہ گھر میں کر لیتی ہیں جتنا بھی, لیکن اگر جیسے انہوں نے النور جوائن کیا, انہوں نے کورس میں ایڈمیشن کروایا, پر تقریباً دوسرے تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ نے نہیں جانا کرنا, تو اب وہ کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مجھے گھر میں کام کرنے سے تو نہیں روکتے دین کا, تو موبائل پر حدیث, قرآن, یہ چیزیں پھیلاتی بھی رہتی ہیں اور خود پڑھتی رہتی ہیں. تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اگر زیادہ نہیں کر پاتی, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے پر وہ کر نہیں پاتی, تو کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, گھروں کے اندر کا سکون پہلی بات ہے. اس سکون کے بغیر باہر جانا ایک آبیل مجھے مار والی بات ہے, بات ہے اور زیادہ گھریلو حالات خراب کرنے والی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس خاتون کا رائٹ نہیں ہے, حق تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاتون اگر اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا, قرآن مجید کو نہیں جانتی, یا اس نے حدیث رسول کو نہیں پڑھا اتنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے, تو مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے بھی جائے گا, واپس بھی لائے گا, اس کے ایکسپینس بھی بیئر کرے گا. لیکن جہاں اتنے جھگڑوں کے ساتھ زندگی چل رہی ہے تو انیشلی پہلے اس بھنور سے تو اپنے آپ کو نکالیں, تو پہلے جو ہے وہ ایک ہم ریسکیو کر لیں, تو پھر اگلے سلسلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے شروع ہو جائیں گے. اور آن لائن کلاسز کا بہت فائدہ ہے ایسے لوگوں کو کہ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو چلیے گھر بیٹھے ہوئے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں. ایون آپ تعلیم دے بھی سکتے ہیں تب بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو گھروں سے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اساتذہ پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ لوگ ہماری سوسائٹی کو
اتنا ٹائم دے رہے ہیں, اتنے ایفرٹس دے رہے ہیں. آپ کی اور آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ برکتیں عطا کرے اور ایک بہت پازیٹیو چینج ہم سب کو دیکھنے کو ملے. آمین. پہلا سوال فاطمہ کے بہاف سے کر لوں. جی جی فاطمہ خود کر رہے ہیں نا. اچھا السلام علیکم. میرا یہ کویشچن تھا کہ جب ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں, ہمارے لیے بہت سوچتے ہیں, تو وہ اتنی اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم خود سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کی اسٹریس کی وجہ ہیں اور وی بلیم اس, اور ہم بھی اسٹریس میں آ جاتے ہیں. وہ اسٹریس ہم میں بھی کنورٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے استاد. یہ سوال پچھلے ہفتے بھی آیا تھا اور ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے میں آن لائن بھی آپ کو بتا رہی تھی. یہ جو ہماری جنریشن ہے جسے ہم جین زی بھی کہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی پریشانی کی وجہ ہے. یعنی جب یہ یہاں پر بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, لاسٹ ٹائم بھی جب بہت سارے سوال ہو رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم ہی ہیں جو آپ کے اسٹریس کی وجہ ہیں. ان کا ایسا سوچنا درست ہے یا ہمارا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں بینگ اے پیرنٹ؟ میں کچھ باتیں ضرور آپ سے کرنا چاہتی ہوں بیٹا. ایک تو یہ جو جین زی ہے, یعنی جنریشن زی یا الفا یا کوئی بھی, اس بھوت کو ذہن سے نکال دیں, کیونکہ آپ مسلمانوں کی اولاد ہیں, محمد رسول اللہ کی امتیں ہیں, ہے نا, اور آپ مسلم امہ کی ہوپ ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو یعنی کسی طرح سے بھی مسلمان اور غیر مسلم ایک نہیں ہو رہے تھے, یہ جنریشنز کے نام پہ جین زی ایک ہو گئے. مسلمان اور کافر کا فرق ختم ہو گیا, الفا ایک ہو گئے, ان کے درمیان بھی فرق ختم ہو گیا. ہمارے درمیان فرق ختم نہیں ہو سکتا, ہم کسی بھی جنریشن میں ہو. یہ وہ, میں جینزیز کو سمجھتی ہوں, یہ وہ جنریشن ہے کہ ان جیسے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا. میں سمجھتی ہوں آپ لوگ سب سے زیادہ قیمتی ہو. یہ جو آپ کے دلوں کے اندر اپنے پیرنٹس کے لیے بھی احساس ہے, یہ جو آپ ان کے دکھ کو فیل کرتے ہیں, تو یہ دراصل آپ کے اندر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے, آپ کے اندر اتنی ہمدردی ہے, آپ دکھ کو فیل کر سکتے ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ امت کا مستقبل ہو, آپ لوگ ہوپ ہو ہماری, الحمدللہ. تو یہ آپ لوگوں کے اندر جو یعنی آپ فیل کر رہے ہو نا کہ جیسے ان کا سٹریس ہمارے اندر آ رہا ہے, ایکچولی راستہ نہیں مل رہا کہ کیسے اپنے پیرنٹس کو یہ اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو چلایا تھا. لیکن اس کے لیے وقت لگے گا, آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ گندم کا بیج بوتے ہو تو اسی وقت پوری گندم کی فصل کاٹ سکتے. اسی طرح انسان کے بچے کو پروان چڑھنے کے لیے جب اتنا ٹائم لگتا ہے, اسی طرح سے انہیں یہ اچھا مومن بننے کے لیے بھی تو اتنا ہی وقت چاہیے نا. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. تو آپ لوگ تھوڑا یعنی صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ ڈونٹ بی سیڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ضرور جو ہے وہ ایک ہی مشن پر ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق والی بات یاد رکھیں, انہوں نے غار ثور میں رسول اللہ سے کہا تھا کہ یہ اوپر ہے ہمارے, اور اگر انہوں نے دشمنوں نے ہمیں نیچے دیکھا تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, ڈونٹ بی سیڈ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور اطمینان ہوگا. باقی پیرنٹس کی جو پریشانی ہے, جو پیرنٹس کا سٹریس ہے, وہ آپ کی وجہ سے کم, آپ کے ماحول کی وجہ سے زیادہ جو کچھ ہے. تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں یعنی انہیں یہ نہ نقصان پہنچے, یہ نہ, دیٹس تو ان کے لیے آپ کو جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں. ماما کو بھی کہہ رہے جزاک اللہ. الحمدللہ.
استاذہ میں یہ اپنی بہت سی بہنوں کے بہاف پہ یہ کویشچن سامنے لے کر آ رہی ہوں پوائنٹ کہ ماحول میں جو بھی یہاں پہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، تو انہیں لگتا ہے ہم سب پہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ نا ایک آڑ آ رہا ہے ہماری بچوں کی تربیت میں، اور جیسے معاشرے کا ایک جو بیسک یونٹ ہے فیملی بانڈ، اس میں ایک جو ہے وہ رکاوٹ سے آتا ہے، جیسے کہ اتنا انگیج رکھا جاتا ہے اور معاملات میں کہ عورت کو اس کے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ کچھ بہنیں بتاتی ہیں کہ مطلب ہمارا کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنا بھی مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم یہاں لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے۔ اس نے کمپلین کی کہ میں فیڈ کراتی ہوں بچے کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کے پیچھے ہو کے بیٹھو، لیکن دروازہ بند کرنا بھی الاؤ نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی چھڑوا دیا فیڈ کے یہاں پہ سسر کی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں بچہ رونے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کی کہانی نہیں، مطلب اور بھی ایگزامپل میں نے ایک سامنے رکھی ہے، اور جیسے ایک بہن بتاتی ہیں کہ میرے سسر کو فوت ہوئے 1.5 سال ہو گیا، اور میرے ہسبینڈ صرف کھانا کھانے آتے ہیں ہمارے پاس اور ساس کے پاس ہی سوتے 1.5 سال سے، جس وجہ سے اتنی مطلب خرابیاں آ گئی ہیں کہ رشتے ٹوٹنے تک بات آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسی ہو رہی ہے، تو پھر ایسا گریجولی یہ جب چیزیں ان کی فزیکل ریلیشن کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ جو ہسبینڈز ہیں 80% ہسبینڈس ان کے باہر سوسائٹی میں ایسی سیٹسفیکشن ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ جب وہ روم میں آتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کا ایک سارے ماحول کی وجہ سے میٹر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج کرے، اور پھر اس پہ ایون کہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ پاکٹ منی بھی بند کر دی جاتی ہے کہ اب وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو اب اپنی باقی ساری چیزیں جو جنریٹ کرنی ہے وہ آپ خود کریں۔ اب وہ کما بھی رہی ہے اپنی پاکٹ منی جنریٹ کرنے کے لیے اور ساری، تو اس کے پاس جو علم ہے تعلیم ہے وہ بھی موقع نہیں مل رہا ہے ان بچوں کو دینے کا، اتنا یعنی انگیج رکھا جا رہا ہے جگہ جگہ سے اس کو، اور پھر ہر رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر جو بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایسی بچے ہیں جن کو ایسے ماحول مل رہے ہیں اور باہر سے ان کو پریز کرتا ہے کوئی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں، اور جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کو ٹین ایج میں بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو جہاں جس سوسائٹی میں سکون ہب کے نام سے ایڈکشن ہاؤسز ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، اور یہ ساری ٹینشن وہ لے رہی ہے مگر اس کی ہیلتھ پہ آ رہی ہے، مگر وہ کچھ مطلب وے آؤٹ نہیں ہو رہا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے انفارمیشن جو ہم وائرل کر سکیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، جو کہ ایک مائنڈ سیٹ کو کہیں تو لمیٹیشنز ہونی چاہیے نا۔ رکیے گا یہیں پہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 80% لوگوں کے یہ معاملات ہیں، آپ سب کو شامل کرنا چاہتی ہوں، آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ان لاز جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑتے؟ یہیں سے حل نظر آئے گا نا کہ آیا واقعی ایسا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، شاید پبلکلی کوئی بتائے گا بھی نہیں استاذہ۔ نہیں فائزہ، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید یعنی سوسائٹی کا ایشو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اتنی بڑی پبلک کا ایشو نہیں ہے۔ ایسے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ گھروں کے اندر جو عورت کے بارے میں ایک خاص کانسیپٹ ہے سوسائٹی کا، یعنی کوئی مرد جب عورت کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا 100% حق کو وہ یہ نہیں کہتے کہ حق ہونے کا مطلب جو ہے وہ واضح نہیں کرتے، لیکن مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اس کے اوپر یہ رائٹ ہے کہ میرے بغیر، یعنی میرے پوچھے بغیر یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ میں اگر یہ کوئی کام کرے تو یعنی اگر کوئی عورت کمانے جاتی ہے تو اس کا مال شوہر کا مال، اچھا پھر اگر وہ گھر میں ہے تو اس کا ٹائم شوہر کی مرضی کے مطابق یا ان-لاس کی مرضی کے مطابق، اپنے وقت کی یعنی وقت کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں، مال کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں، اور اپنی ابیلٹیز کو یوز کرنے کا اسے رائٹ نہیں ہے۔ یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا جس کی وجہ سے پرابلم ہے، چاہے ان لاز ہوں یا نہ۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے مرد کا، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مرد جن کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔
اور جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یعنی لوگ ڈیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سانسیں تنگ ہوتی ہیں. اب دوسرے رخ پہ بھی دیکھیے ذرا, ایک عورت کو فرض کریں کہ بالکل نہ ان لاس کی طرف سے پرابلم ہے نہ ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے, اس کا بچہ چاہتا ہے ماں میرے سے بات کرے. ماں جو ہے وہ بزی ہے موبائل پہ, وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی دودھ پلاتے ہوئے بھی توجہ نہیں دی, اس کی تب بھی کوئی کال لے رہی ہے, کوئی میسج پڑھ رہی ہے, کوئی چیٹ دیکھ رہی ہے, کچھ اور چیز دیکھ رہی ہے. وہ گھر کے کام کرتی تب بھی انگیجڈ ہے, اس کے کانوں میں جو کچھ لگا ہوا ہے, اس کی آنکھیں جس طرف ہیں, اس کے باقی معاملات ہیں. یہ ایشو بھی اپنی جگہ پر سوسائٹی میں اسٹینڈ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کے شاید اب بہت بڑا ایشو جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہ گیا ہے, صحیح بہت 1% کا, لیکن وہ اس کے پیچھے وہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیے بغیر آپ محض یعنی ان لاس کو نہیں سب کچھ کہہ سکتے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ہمیشہ ایسے موقع پر بریرہ کی مثال دیتی ہوں, ایک غلام عورت جو رسول اللہ کے عہد میں حضرت عائشہ نے جسے آزاد کیا, اس کا شوہر غلام تھا. اس غلام عورت کو کتنا زیادہ پتا تھا میرے رائٹس کیا ہیں. وہ اپنے سسرال میں نہیں, کسی اور کے پاس نہیں, آزاد مرضی کے ساتھ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں غلام شوہر کے ساتھ نہیں رہوں, کیونکہ غلامی کے معاملات اور ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے لوگ اس کی تکلیف کو پہنچ بھی نہیں سکتے کہ غلام مرد کے بچے بھی غلام ہیں, اور وہ چاہے اس کی بیوی آزاد بھی ہے لیکن اس کے بچے کسی نہ کسی کے غلام ہیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسی زندگی گزاروں. اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا, گلیوں بازاروں میں روتا پیٹتا, ہر کسی سے کہتا تھا ایک دفعہ بریرہ سے کہو مجھ سے ملاقات کر لے, اور بریرہ کہتی تھی کہ میں نہیں ملنا چاہتی. حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا, صرف آزادی اور غلامی کی وجہ سے. مغیث سے کسی نے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ کی بات کو وہ نہیں ٹالے گی. تو وہ مغیث رسول اللہ کے پاس آ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول ایک سفارش کر دیں کہ بریرہ مجھ سے مل لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور کہا بریرہ مغیث کی بات سن لو. تو بریرہ نے رسول اللہ سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ اگر آپ حکم دیتے تو مان لوں گی آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اگر سفارش کرتے نہیں مانوں گی. تو رسول اللہ مسکرا دیا, کہنے لگے یہ سفارش. تو ایک غلام عورت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری مرضی کہاں تک چل سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کے ہماری ایک لڑکی جو ہے یا ایک عورت جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرے مال پر کس کا حق ہے, میری جان پر کس کا حق ہے, میرے وقت پر کس کا حق ہے, یا میری صلاحیتوں پر کس کا حق ہے. اسے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ استاذہ یہ حق مانگے گی تو اس کو کوئی جینے دے گا. اصل سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ بتائے کہ اسلام تو اسے حق دیتا ہے. میں فائزہ ایک بات کہوں, حق مانگنے کی چیز نہیں ہوتی, یہ آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے. استاد ایسے ماں باپ نے ایسی پرسنالٹیز بچیوں کی نہیں تیار کی. تو اصل بات تو یہ ہے, اصل یہ ہے تو اس پرابلم کو دور کرنا چاہیے, کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ بلیم گیم کھیلیں تو اس نے یہ کیا یا میں نے. ماں اتنی ایجوکیٹڈ ہوگی کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کی بیٹی کا حق ہے, اور اس نے اپنی بیٹوں کو بھی تربیت کی ہوگی, اور کل کو اس کے بیٹوں کو بھی پتا ہوگا کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو وہ سوسائٹی اوور آل مسنگ پہلی چیز علم یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا یہ میرا رائٹ ہے, وہ اسی کنفیوژن میں ہے. اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے تھوڑا کلیئر کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک پہلا تو میں یہ پوائنٹ کلیئر کروں گی, میں نے بولا ایسے مسائل جن گھروں میں ہیں ان کے 80% مرد جو ہیں بیوی میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. اس میں جو جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں نا, یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ والی بات بھی بالکل ٹرو ہے, اور اس کو میں ضرور آنسر کرنا چاہتی ہوں. کہ آپ کہتے ہو کہ یہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو مرد باہر انٹرسٹ لیتے ہیں, اور نیچرلی پھر فیملی بانڈ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. تو جب یعنی کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے والوں کے بارے میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں وہ سب افراد جو اس رشتے کو کاٹتے ہیں, اور یہ بیسیکلی شیاطین کا کام ہے. کہ شیاطین جب گھروں کے اندر ان کی انٹری اتنی کھلے عام رہے گی تو نیچرلی وہ یعنی ہسبینڈ وائف ہوں یا ماں باپ اور بچے ہوں یا ان لاز ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, ان کے درمیان اختلافات رہیں. تو اصل میں تو
سنتوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور سنتوں کے حصار میں آنے کی ضرورت ہے. ریئلی بہت سارے مسائل اسی کے ساتھ سالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیگیٹیولی وائلڈ ہو جاتا ہے نا سب، تو اس کی بنیادی وجہ شیاطین کی انٹری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیولی سوچ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں تو نیچرلی کام خراب ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جس عورت کا نقشہ کھینچا اس نے کیا کردار ادا کیا؟ اس نے درخت کا کردار ادا کیا، اس نے معاملہ کیا. اس کو جس نے پتھر پھینکا اس کی طرف سے کوئی کھجور، کوئی مینگو اس کی طرف گیا؟ ایک لڑکی کو جو سسرال میں آتی ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ میں ہوں، گیونگ اینڈ میں آئی کب؟ وہ اس کے پاس 100 باتیں ہیں کہ میرا وقت ادھر کا، میری تو سوچ آزاد نہیں. بھئی اسے کس نے کہا سوچ کو غلام کرے؟ وہ اللہ کی بندی بن کے رہے گی، اللہ کی غلام بنے گی تو اس کی سوچ آزاد ہو جائے گی. اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اور وہ بہت پولائٹلی، سافٹلی کنونس بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ریئیکٹ کرے یا ایسا کوئی سلسلہ کرے. کل بھی اسی طرح سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئی تھی. وہ عورتیں جو غلام تھیں انہوں نے اپنے آقاؤں سے بھی اپنے رائٹس کو منوا لیا تھا، اپنے آپ کو منوا لیا تھا. کتنی غلام عورتوں کی وجہ سے چینج آئی. کین یو امیجن؟ میں ایک واقعہ آپ سب لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی عورت کے کردار کے حوالے سے. کون نہیں جانتا چنگیزیوں نے جو ظلم کیے تھے مسلمانوں پر، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو. ہماری جو شان و شوکت تھی مسلمانوں کی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بچائی تھی. جس وقت مسلمانوں کا علم دریائے فرات میں ڈوب رہا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے انہوں نے پہاڑ بنا دیے تھے، اس وقت مسلمان عورتوں کو قیدی بنا کے ساتھ لے گئے تھے. کیا آپ سوچ سکتے قیدی عورتیں، وہ بھی مسلمان عورتیں، یہ قید ہو کے گئی، ان کے گھروں میں رہی، انہوں نے ان سے شادیاں کر لی، ان کے بچے پیدا کیے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت یعنی کس طرح سے ایک کافر کے ساتھ رہتی ہوگی اور اس کی کیا، یعنی اس کے اندر کتنے ریاکشنز اٹھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ریئل اسلام کو سمجھا تھا. اس کے اوپر دنیا میں بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، میں ان کے نام بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. بیٹا بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے بچوں کو سکھایا، جتنا اس نے سلوک ان مردوں سے کیا، ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے بچے، ہم تو ایسے نہیں تھے لیکن ہم جب گھر آتے ہیں ہمارے بچے ہمیں ویلکم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جب کوئی کام ہوتا ہے وہ بسم اللہ ہمارے آگے بچھے رہتے ہیں. اور جب وہ اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ یہ سب ایسا کیسے کر لیتے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے، بسم اللہ کا کیا مطلب ہے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، تو ان کی بیویوں کو بھی موقع ملتا، وہ انہیں ایجوکیٹ کرتی تھی. جسٹ امیجن مسلمان خواتین کی اتنی بڑی کاوش ہے کہ وہ جنہوں نے امت مسلمہ کو ان کی شان و شوکت سے محروم کیا تھا اور جنہوں نے مسلمان عورتوں کو قیدی بنایا تھا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے کہ کانکررز کس طرح سے خود مفتوح ہو گئے. تو یہ یعنی ایک عورت رول پلے کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے الحمدللہ، چاہے وہ کوئی قیدی خاتون ہو یا غلام خاتون. ہاں، اسے وہ مزاج، اسے وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا. تو یہ جو شکوہ اور شکر میں فرق ہے نا، تو شکوہ انسان کو جو ہے وہ بلیم گیم کی طرف لے جاتا ہے، پازیٹیو نہیں رہنے دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان شکر گزار رہے، پازیٹیولی سوچے، جو کچھ ملا ہے اس طرف دیکھے، ناشکری نہ کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. لوگ دیکھیں کسی کو بیماری ہو سکتی ہے، ارد گرد کے پورے ماحول میں کووڈ آیا تھا تو ہر کسی کو اگر کووڈ ہے تو پھر بھی لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے. ڈاکٹرز کس طرح سے سب پیشنٹس کو دیکھتے رہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سارے اسپرچولی بیمار لوگ ہوں، تو جو عورت وہاں پہ
ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر سکتی ہے، وہ خود بھی بیمار بن جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بیمار تو بیماروں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اپنے رول کو پہچاننا چاہیے. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کوشچن پلیز. استاد بہت عرصے سے میرے ذہن میں ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ کہ میں اپنی عمر کی جو خواتین ہیں ان کی بہاف پہ بھی یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے زمانے میں چھوٹی عمروں میں شادی ہو جاتی تھی، تو اسی طرح میری بھی ہوئی. اور تب نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا نہ پرنٹ میڈیا تک ہماری رسائی ہوتی تھی، تو کوئی خاص پتہ نہیں تھا، بس ایک عام سی کیجول سی زندگی تھی. بڑی کوشش کی بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اپنے جو شوہر تھے ان کی بڑی وفاداری سے اور بڑی خدمت کی، ان کی ساری عمر رشتہ داریاں بھی نبھانے کی کوشش کی جتنا علم تھا اس کے مطابق. لیکن اب بھی مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس یقین نہ کہیں تو اس خیال کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ضرور ہمیں اپنی جنتوں میں گھر دیں گے. تو اس عمر میں آ کے جب تھوڑا اویئرنیس آئی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ کون سے ایسے عمل کریں، ایسے کون سے عمل ہوں جو تیزی سے ہماری نیکیوں کو بڑھائیں، جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وقت تھوڑا رہ گیا، ایسے اعمال بتائیے ہمیں میری عمر کی خواتین کو کہ اب ہم کیا کریں کہ کچھ نیکیاں اتنی جمع ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال لوگ کرتے تھے، ہمیں آپ افضل اعمال کے بارے میں بتائیے، کچھ ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یعنی ایمانی زندگی جینی آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارملی جن چیزوں کی تلقین کرتے تھے وہ اتنی سمپلیفائڈ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، اور جب لوگ سو جائیں تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی راتوں کو تہجد کی نماز یا نوافل ادا کرو. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی وہ وفاداری جو آپ کے شوہر کے ساتھ تھی، وہ خدمت جو آپ نے کی، جو بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی، جو پتہ تھا اس کے مطابق، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سٹیج تک پہنچایا کہ آج آپ چاہتی ہیں کہ جانے سے پہلے میں کچھ ایسے نیک کام کر جاؤں. تو نیک کام کرنے کے لیے جو وقت ہے اس وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگائیں، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. قرآن سیکھیں، سکھائیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اپنی ابیلٹیز کو جو آپ کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. تو جو پیغام ہے اس کو ضرور پہنچانا چاہیے، اور جو سیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کا شکر ہے، اور جیسے آپ کی سکھانے کی نیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے یہ کام کریں گے، انشاءاللہ یہ کام آئیں گے، کیونکہ یہ امت کے افراد کی ذمہ داری ہے، اور صرف آپ کی عمر کے نہیں، ہر عمر کے لوگوں کی. لیکن یہ کہ جتنا زیادہ انسان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، اس فری ٹائم میں جو کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں، نماز، فرائض تو ادا کرنے وہ یقیناً آپ کرتی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ ایک جنرل روٹین میں جو ہے وہ پوری سوسائٹی تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ضرور ہے. اور میں اپنی ینگ جو بچیاں ان تک پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ وہ ضرور اس طرف آئیں، ان کو ایک بہترین موقع اور بہت ہی اچھا موقع ملا تاکہ وہ کل کو اچھی مائیں اور اچھے انسان بن سکے اور اللہ کو راضی کر سکیں. ان کو ضرور آنا چاہیے. استاد صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اسلام کو عام کریں اور طعام کو عام کریں. تو اس لائیو سیشن میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استاذہ میرا سوال بہت ٹچی ہے. جس طرح میں ابھی دیکھتی بھی ہوں کہ اب ہم ساسیں بننے والی ہیں, تو ہم ماؤں کے حساب سے تو بہت کویسچن آئے ہیں. میں اپنی ساس کے حساب سے کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میری آنے والی بہو ہے اور وہ بہت پڑھی لکھی ہے اور وہ اس کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی ہے, اور میرا جو بیٹا ہے وہ صحیح کماتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ وہ اچھی اور بہترین زندگی دے سکتا ہے اپنے خاندان کو, تو اگر میں یہ خواہش کا اظہار کروں یا میرے بیٹے کی بھی یہی خواہش ہو کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کریں, گھر میں پرسکون ماحول بنائے, اور جس دینی تعلیم کی اس کے پاس کمی ہے اس کے حصول کے لیے وقت نکالے. جیسے آج کل بچیاں جب کالجز میں پڑھتی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, تو صبح اسکول جاتی ہیں, شام کو اکیڈمی جاتی ہیں. صبح یونیورسٹی میں جا رہی ہوتی ہیں تو 5-6 بجے یونیورسٹی ختم ہوتی ہے, تو اس کے بعد اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہو, یا کسی کی ہدایت میں, کسی ماحول میں, اچھے ماحول میں رہ کے انہوں نے ایسی دینی تعلیم لی ہو کہ جو بچوں کے آگے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو اگر اس میں, اگر میں یہ پوچھنا, لڑکی کی طرف سے سوال پوچھنا چاہوں گی, تو اگر وہ گھر بیٹھتی ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے, تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ آپ نے سوسائٹی کا بڑا دکھتا ہوا سوال پوچھا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کا ایشو ہے, خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کا. میں آج صبح بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایک لڑکی جس کی شادی ہو جائے وہ ایک کارآمد انسان نہیں بن سکتی؟ اس کا وقت ہے, اس کے پاس یعنی گھریلو طور پر کوئی اسے ضرورت نہیں ہے مال کمانے کی, لیکن یہ ہے کہ اس نے جو کچھ زندگی بھر لگا کے سیکھا, اس وقت پہ پوری زندگی کے بعد ایسا لگتا ہے منہ کے بل جا کے رہے, سمجھ نہیں آتی ٹائم کو کہاں لگائیں, کس طریقے سے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. تو ایسے میں یعنی اپنے ساتھ انصاف کیسے کریں کہ بالکل گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے یعنی ہر طرف سے دنیا سے کٹ آف ہو کے ممکن ہی نہیں رہتا کہ انسان صرف انہی چیزوں کے درمیان رہے. پھر سوشل میڈیا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, پھر اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں, تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی ضائع ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ میڈیکل ایجوکیشن لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اور آگے جاؤں, لیکن اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں عورت کو اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے جو بیسک پوٹینشیل دیا, جس کی گواہی اس کا جسم بھی دیتا ہے, ماں بننے کا پوٹینشیل, دنیا کا سب سے بڑا کام, سب سے بڑی جاب, سب سے بڑا بزنس ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے نہ کسی کو ایجوکیٹ کیا گیا, نہ اس کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا. اس کی وجہ سے ماں بننا بھی بوجھ لگتا ہے, اور ماں کی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی مشکل لگتا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ذمہ داری اٹھا لی تو پھر تو ساری زندگی نکل نہیں سکتی. ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ لڑکی کیا کرے گی جس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور جو باہر بھی جانا چاہتی ہے, کام کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کرے؟ تو دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپرومائز, جیسے جب تک اولاد نہیں ہے تو چلیے ٹھیک ہے, کچھ ٹائم اپنے گھر میں سے اگر وہ نکال سکتی ہے تو کچھ ایسا فیصلہ کر لے, لیکن اولاد ہونے کے بعد اتنا ٹائم جتنے دیر تک ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو ان کو توجہ دے لے, اور پھر جس وقت وہ تھوڑا فری ہو جائے گی تو پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ لے. تو اس میں یہ جو آپ کے سوال ہی میں جواب تھا, اور جواب یہ ہے کہ دیکھیے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو اور اچھا یعنی انسان بنانے کے لیے, صالح مسلم کے طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے, صالح مسلمہ, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے لرن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹائم جو اس کے پاس ہے بیفور یعنی بچوں کی پیدائش کے, اس ٹائم میں وہ لرن کرتی ہے اور پھر وہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کے باقی معاملات سنبھالتی ہے,
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پیریڈ اس کا اس طریقے سے اچھا گزر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ اس عمر کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے اپنے ریلیٹیوز میں سے, نیبرہڈ میں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کو ایک دوستیوں کے ساتھ آگے پڑھانا ممکن بھی ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کرنے سیکھنے یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک عورت کے لیے, کیونکہ عورت یعنی وہ اتنا بڑا کام کرتی ہے. آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے عورت سے بڑا کوئی بزنس ہی نہیں کرتی کہ وہ انسانیت کو کتنے بہترین افراد فراہم کر سکتی ہے کچھ محنت کرنے سے. الحمدللہ اب جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے یہ اس دور کا ڈیسیژن تھا جب اس نے یہ سوچا نہیں تھا, یہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے یا اس کی طرف سے, کہ اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کسی کی بیوی بننا ہے, کبھی ماں بھی بننا ہے اور میں نے یہ ذمہ داریاں بھی نبھانی. آخر زندگی کے پروگرام میں یہ بات کیوں شامل نہیں اور ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات کیوں شامل نہیں ہے کہ ایک عورت کو اس کا رول پلے کرنے کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اگر سوسائٹی کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے اور ٹھیک ہے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اپنے طور پر ضروری سمجھتے ہوئے اگر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اگر ایسی بچی یہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور پھر اور بچوں کے لیے بھی وہ نفع مند ہوتی ہے تو وہ وقت آ جائے گا جب وہ فری ہوگی تو پھر وہ بہت سارے کام اور بھی کر سکتی ہے. شوہر کی یہ خواہش جائز ہے کہ اس نے جو پہلی دینی تعلیم نہیں لی ہے وہ دینی تعلیم کی طرف آئے لے تاکہ میری اگلی نسلوں کی تربیت صحیح ہو, بجائے اس کے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا جائز, میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر یعنی ایسے شوہر کتنے کم رہ گئے زمانے میں, یہ اتنا پازیٹیو مائنڈیڈ کہ وہ اپنے بیوی کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اس نے جو ایجوکیشن لی ہے جو کمی ہے چلو میں پوری کر دیتا ہوں کہ میں آگے بڑھ کے اس کام کو سنبھالتا ہوں. یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ ماں مبارکباد کے قابل ہے جس کا بچہ ایسا سوچنے لگتا ہے. لیکن بچیاں فرسٹریشن میں جاتی ہیں نا کہ ہم نے اتنا پڑھا اور ہم کچھ کر نہیں سک رہے. جو کرنے والا کام ہے پہلے وہ تو کرنا چاہیے نا. تو جو کرنے والا کام ہے اگر آپ وہی نہیں کر رہے تو آپ یعنی کہ جو سیکنڈری لیول کا کام ہے اس کو جس کو نہ بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کر کے اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. یعنی جو کام پیسہ چاہیے نا تو پیسہ ویسے ہی مل جائے گا, لیکن جو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور بچوں کی تربیت کا جو کام ہے اس کے لیے جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ تو سیکھیں. یہ تو بیفور میرج یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے اور رشتہ لیتے وقت بھی ویسے اس کی شرط لگانی چاہیے. کم از کم بچے تو پالنے آتے ہیں, بچوں کی تربیت تو کرنی آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی یا کوئی گھر والے یا اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو پابند کر رہے ہیں. بس یہ میری تھا تھوڑا سا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دے, بچی کے ذہن کو بھی تیار کر دے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یعنی جو اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں نا جہاں سارے لوگ بات چیت کر سکتے ہیں تو اگر بچی بھی موجود ہو تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے تو بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں, کیونکہ اندر بہت گھٹن آ جاتی ہے نا. ساری زندگی ایک طرح کا مائنڈ سیٹ رہا, اب ان کا ذہن چینج کر ہونا بھی تو ذرا تھوڑا سا مشقت والا معاملہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا یعنی یہ جو چینج آتی ہے جب تو ہم بھی تو ساری چیزیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی ابھی ہم دن کی روشنی میں شام ہوگی تو ظاہر ہے رات آ جائے گی تو اندھیرے کو ہم بیئر کرتے ہیں, پھر اندھیرے کے وقت پھر روشنی آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی چینجز ہم دیکھتے ہیں پورے ماحول میں چھا جاتی ہیں. جب اندھیرا چھاتا ہے تو ہر طرف لائٹ چلی گئی لیکن ہم نے روشنیوں کا انتظام کر لیا. تو اس طرح یہ انسانوں کے اندر بھی چینجز آتی ہیں تو تھوڑا چانس بھی دینا چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے. پہلے جو لائیو کوشچنس کرنا چاہتے ہیں انہیں کرتے ہیں. کسی کے بہاف پہ ایک سوال ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پوچھ دیجئے. ان کا سوال ہے کہ ایک ماں بچے کو دینی تربیت کرنی چاہتی ہے اور منع, اس کا باپ بیچ میں آتا ہے لیکن وہ منع نہیں کرتا, لیکن اس کا رویہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ تربیت کر سکے اپنے بچوں کی, اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اس بات پر. لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دوں, ان کو دین کی تربیت بتاؤں, لیکن وہ بالکل سائلنٹ ہے اس معاملے میں. تو اسے کیا کرنا چاہیے ایک ماں کو؟ حضرت آسیہ کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. فرعون کی بیوی تھی اور فرعون کے محل میں رہتی تھی, اور اتنے ظالم بادشاہ کی بیوی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر ایک فرعون کی بیوی بھی حق پہ قائم رہ سکتی ہے تو کوئی شخص
ہماری سوسائٹی کا فرعون جیسا تو نہیں، نہ اس کے پاس اتنی پاورز ہیں، نہ اتنا اقتدار ہے، نہ اتنا مال ہے، نہ اتنی رونق ہے. تو یہ ہے کہ اگر یعنی بیوی کی ویل اسٹرانگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو اگر تربیت کرنی آتی ہو تو اس کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت تھوڑی. اگر گینگس خان اور ہلاکو خان اور ان کے یعنی زیر نگرانی رہنے والی قیدی مسلم خواتین کی وجہ سے ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو گئی تھی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو آج ایک آزاد گھرانے کے رہنے والی خاتون کے لیے وہ مشکلات نہیں. یہ ایگزامپلس ہمیں تھوڑا یعنی بوسٹ کرتی ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے حوصلہ ملتا ہے کہ وی کین. ہاں البتہ یہ کہ آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ جتنی آزادی کے ساتھ سب کے یعنی شوہر کے سامنے بھی بات کر سکیں تو وہ بات پلٹ دیں اگر، تو بہتر ہے کہ پھر ایسے ماحول میں اس جگہ پہ بات کر لینی چاہیے، سمجھا دینا چاہیے جہاں پہ یعنی کوئی مداخلت نہ ہو. اور پھر یہ کہ بچوں کو باقاعدہ طور پر اللہ کی کتاب پڑھانی چاہیے. ماں پڑھائے، ماں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جب روشناس کروائے گی، تعلیم دے گی، رسول اللہ کی حدیث پڑھائے گی تو بچوں کا ذہن خود بدل جائے گا انشاءاللہ. تو ماں کے پاس خود ایجوکیشن ہوگی تو وہ کرے گا. اللہ کرے یہ بدل جائیں. اور ایک اور ماں کا بھی سوال ہے میرے پاس. اگر ایک بیوی اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایک بیوی ہے، ایک بیوی کو اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے شوہر کے بہاف پہ؟ جیسے شوہر اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور اسے مارتا ہے تو اس کو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں میرے پارٹ میں. شوہر کی بدسلوکی کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا نا، کہ حالات کس وجہ سے پیدا ہوئے، اس کے تشدد کے پیچھے بھی کوئی ایسی بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا کہ یعنی شکایت کی شوہر کی کہ میرے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، مجھے تھپڑ مارا، یہ جو بھی کیا. تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ بھی اسے دوبارہ واپسی اسی طرح کر لیتی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور روک دیا کہ عورت اگر دوبارہ وہ بھی پیٹے گی تو ظاہر اور پٹے گی، تو یہ بات آگے بڑھے گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک لمٹ ہے نا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سہنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے بیہیویئر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا کون سا رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی جائزہ لیتے ہیں اور رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ہدایت کے لیے اپنی بھی اور ان کی بھی، تو اس سے بھی فرق آئے گا. اور اگر رہنا ممکن نہیں ہے، تشدد نہیں برداشت کرنا چاہیے اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. جب کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں ایک صورت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے خاندانی پنچایت بٹھانے کہ ایک عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے 5 ہوں جو جائزہ لیں اور پھر فیصلہ کریں. تو ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے علیحدگی میں بہتری ہے یا کچھ حقوق میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو وہ راستہ نکل آتا ہے جب خاندانی پنچایت بیٹھتی ہے. جزاک اللہ بھائی. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. آپ کا جو ہمارے مارننگ اور ایوننگ کے پروگرام ہو رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے تو وہ میں سب سے کہوں گی جنہوں نے جوائن نہیں کیا وہ کریں. میں تو الحمدللہ خود انرول ہوئی ہوں اور اب تو آپ میری باقاعدہ جو ہے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ ہمارے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. قرآن کے لیے 1 ایئر تو منیمم ہم سب نکال ہی سکتے ہیں. تو دوسرا استاذہ، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں یا ٹین ایج سے تھوڑے سے باہر، ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تو ہوتا ہے. اب ایک بچی ہے 24-25 سال کی، تو وہ اکثر میرے فیملی فرینڈز ہیں تو وہ یہ بات کرتی ہے، اس کا باپ بہت اگریسو نیچر کا تھا،
लाइक उनको शायद कोई एंगर इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, बच्चों के अंदर बहुत रिप्रेशन आ गया हुआ है, उसके अंदर अजीब रिबेलियस एटीट्यूड आ गया है। अब जब उसे ये कहा जाता है कि बाप हैं उनकी खिदमत करो या चलो कोई नहीं माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि अल्लाह ने मुझे, मतलब अब थोड़ा सा नहीं एथीज़म की तरफ चली गई है कि अल्लाह ने इस आजमाइश में क्यों डाला। फिर वो किसी को पसंद करती थी, अब वो कहती है अल्लाह ने ही ख्याल मेरे दिल में डाला, अल्लाह ने ये, अब वो आयत भी है ना हुब्बुल शहवात वाली कि अल्लाह ने डिज़ायर्स तो इंसान में पैदा की हैं। अब वो कहती थी ये डिज़ायर भी मेरे अंदर थी, पर वहाँ उसकी शादी नहीं हुई, शादी भी समहाउ कहीं और हो गई। अब उसके अंदर बहुत रिप्रेस्ड एंगर है एक, और उसको समझाया जाए तो वो मुझे थोड़ा सा बाहर लग रहा था, तो सोचा आपसे हेल्प लेते हैं। तो इस मामले में आप प्लीज़ रहनुमाई करें कि अगर कोई इतना रिजिड हो जाए, स्टबर्न हो जाए, और वो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया है, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था, तो उसका जवाब। मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के साथ क्या करते हैं ये जानने के लिए अल्लाह ताला की किताब पढ़नी चाहिए। बच्ची इंटेलिजेंट है, उसको अल्लाह की किताब पढ़नी चाहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, अगर उसके लिए कुरान पढ़ना मुमकिन ना हो तो ज़ाहिर है कि जवाब जितने भी आएंगे उन जवाबों से वो मुतमईन नहीं हो पाएगी। फर्स्ट हैंड नॉलेज ज़रूरी, इतना तो यानी इंसान को करना चाहिए। कोई एथियस्ट हो रहा हो तो आखिर वो स्टडी करता ही है ना, किसी चीज़ को लेके ही किसी यानी उसको इंसान कबूल करता है ना, बगैर किसी स्टडी के तो नहीं। उसको भी कोई कन्विंस करता है, किसी को वो वक्त देती होंगी जिसकी वजह से वो कन्विंस हुई। तो मुझे ऐसा फील होता है कि किसी चीज पर किसी का बिलीफ ना होना ईमान नहीं है मसला, इवन देन उसको स्टडी करना चाहिए। यानी जब उसके अंदर एक क्वेश्चन अल्लाह ताला ने डाला है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसके सही जवाब तो वहां से मिलेंगे। अब ये है कि अगर आप ये चाहें कि मैं कोई जवाब दे दूं तो उसके बाद आगे भी सवालों का सिलसिला रुकेगा नहीं, सवाल तो और आएंगे। पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस किसी को जिस इम्तिहान में डालते हैं इसमें उसकी हिकमत होती है। कुरान हमें ये बताता है कि जो मुसीबत भी तुम पर आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है। नंबर 1 तो ये है, यानी इंसान ये जो डिजास्टर्स हैं, जो यानी जैसे आजकल ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं या इसी तरह के भी हालात हैं, तो इंसान को अल्लाह ताला ये तवज्जो दिलाते हैं कि अपने से जवाब लो किया गया था। कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो फितरत के ख़िलाफ़ हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से ये सब सिलसिला होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जैसे आप सोच सकते हैं कि सवात के सैलाब आने के पीछे सुन्नत से बगावत का कितना बड़ा दखल। कैन यू इमेजिन? मैं किस फर्क के बारे में हम सोच सकते हैं कि उसने सुन्नत से बगावत की है जब दरख्त कटे थे, और दरख्तों को कितना बेदरेक काटा जाता है। आप अगर सुन्नत के हवाले से देखें, इंशाअल्लाह ताला हम सीरत पर इस दफा जो सीरीज लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत से, वो खास तौर पर अर्थ के बारे में कि जो हमारी धरती माँ है ना, इसके लिए सीरत की रोशनी में क्या हल निकलता है। जो कुछ हमने जमीन का हाल कर दिया, जैसे जमीन में कटाव है, जैसे पानी की कमी है, या एयर पोल्यूशन है, या इसी तरह से जैसे ये सैलाब आते हैं, या बाकी कुछ चीजें तो इंसानों के हाथ में नहीं। जो इंसानों के हाथ में जो कुछ इंसान कर सकता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये हमारे हाथों की कमाई है जिसकी वजह से ये सूरत हाल देखनी पड़ रही। अब सोचें, जो स्कूल तबाह हुआ था उसके अंदर आने वाला कीचड़ था, यानी पानी, बारिश का पानी, ये पानी नहीं था, कीचड़ और पत्थर। तो कीचड़ और पत्थर दरख्त रोक लेते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। और हम सबको ये जरूर देखना चाहिए कि एक दरख्त लगाने वाला इंसान जो है ना, किसी ने एक दरख्त भी लगाया और पूरी उम्मत अगर डिसाइड कर ले एक एक दरख्त लगाने के बारे में, तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह से जैसे
उस बच्चे के मामलात हैं, उसको ये लगता है कि मेरे वालिद का रवैया सख्त था, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं था, और इसी तरह से ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने रखा। तो मेरा सवाल ये है, बेसबब तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ तो है जो अल्लाह ताला चाहते थे। वो कुछ अगर उसका जवाब नहीं मिला कि वो क्या था, तो बात ये कि अल्लाह ताला जिस तरह के हालात में किसी को रखता है सिखाने के लिए। अब अगर कोई अच्छा लर्नर नहीं है, तो उससे कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सीख सका, तो फिर भी अल्लाह ताला ने अभी तक चांस दिया हुआ है। ये जो अंदर की घबराहट, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सवाल का जवाब लेने के लिए कि इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने मुझे क्यों रखा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ट्रेनिंग करते हैं इंसान की, वो अपनी तरफ बुलाते हैं। अल्लाह के कुर्ब के लिए गुंजाइश पैदा हुई है, इंसान इसी मौके से फायदा उठाते हुए अल्लाह के करीब भी जा सकता है और उससे दूर भी जा सकता है। तो अपने क्रिएटर से भागना नहीं चाहिए और क्रिएटर पर एतराज भी नहीं करना चाहिए। उसके क्रिएशन प्लान को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है, कि हम इस सारी सूरत हाल में क्या करें। तो इस सूरत हाल में हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला के क्रिएशन प्लान को समझना चाहिए कि उसने हमें अपने लिए बनाया, और हम अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि हम अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए पैदा हुए, या हम अपनी नीड्स को, अपने एंड्स को मीट करने के लिए पैदा हुए, कि हम यानी कोई भी अपने ज़िंदगी का कोई मकसद बना लेता है जिसकी वजह से उसके अंदर वो यानी प्रॉब्लम आई है। तो पहले तो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझें और उसके मुताबिक फिर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसको समझा नहीं, जिसकी वजह से फिर हालात बदतर होते गए। तो ये एक लंबी डिस्कशन है, क्योंकि ये तो पूरे यानी एक फर्द का माइंड सेट है, एक सवाल हो फिर जवाब, फिर सवाल फिर जवाब, तो फिर मसला हल हो जाता है। तो उसका हल ये है कि वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ज़रूर पढ़ें, और ये दुआ ऐसी है कि इसके साथ आप जो भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कबूल करते हैं। और ये है कि यानी इस कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकलने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो हल रसूलुल्लाह को दिया था, कुरान मजीद में आता है कि हमने आप पर से वो बोझ उतार दिया जो आपकी कमर तोड़े डाल रहा था। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, तो वो बोझ उतारने के लिए पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो कि तुम्हारा रब बहुत करम करने वाला, बहुत इज्जत देने वाला है, जिसने इंसान को कलम के जरिए से सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जो वो जानता नहीं था। तो जरूरत इसकी है रियली। अभी इसके ऊपर आप गौर करोगे तो खालिक की बात है, ये मेरी बात नहीं है, कि रसूलुल्लाह के ऊपर जो प्रेशर था ना, उसको रिलीज करने के लिए कहा था इक़रा इक़रा। तो मैंने भी इनिशियली यही बात आपके सामने रखी थी कि इसके बगैर ये इश्यूज रिजॉल्व होने वाला नहीं है, इसके साथ ही रिजॉल्व होगा इंशाअल्लाह। जी, आपकी सज़ा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि हम जब भी किसी ऐसे बंदे से इंगेज करते हैं कन्वर्सेशन में, उनके पास बड़े लॉजिकल, उनके पास अपनी लॉजिक्स होती हैं, तो वो यही बातें करते हैं कि अगर प्री डेस्टिन्ड था तो फिर हमारी बातें समझने की ज़रूरत है ना, तकदीर को भी, और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के क्रिएशन प्लान को भी, फिर फरिश्तों का क्या रोल है, फिर इसी तरह से आखिरत का दिन है, हर चीज़ के बारे में डाउट्स हैं। तो डाउट्स और डिजायर्स, ये हमारा लाइफस्टाइल है लोगों का, इसके लिए जीते हैं। डिजायर्स असल में उन्हें आगे चलाती हैं, और डिजायर्स जब पूरी नहीं होती तो डाउट्स आते हैं। सादा दूसरा सवाल मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से है। अक्सर जो हमारे उलमा किराम हैं और आप भी सिखाती हैं कि जब हम माफ़ करते हैं तो हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। मैंने देखा है कि लोगों की स्टेज 2 पे, स्टेज 1 से अगर आपकी जो है आगे नहीं आप जा रहे इस्लाम में या अपने ईमान में, तो उसकी वजह ग्रज होल्ड करना होता है। आपने अपने बात आपने कही, और ये देखिए आपके इसी में यानी आप इसको फील कर सकते हैं, ग्रज को होल्ड करना। अल्लाह अकबर, पहाड़ों जैसा बोझ उठा के बैठे हैं लोग ग्रजेस लेके, ग्रज से निकलना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है लाइफ यही है।
نا ہماری جو ایگو سیلف ہے نا وہ لوگوں کا بہت زیادہ ہے. جب اس کو ایک مومن جو ہے نا وہ ویسے منیمائز کر سکتا ہے کانشیس ایفرٹ کے ساتھ. تو وہ اب آپ نے ایک حدیث سنائی تھی, میں چاہتی ہوں کہ آپ آج کے سیشن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیں. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں. تو ہمیں زندگی میں لوگ تو ایسے ملتے ہیں, تو اس معاملے میں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ ایک آپ کا ایگو سیلف ہے کہ اچھا چھوڑ دو, جو نہیں ملتا اس کو چھوڑو, اور ایک ہوتا ہے ہم کانشیس ایفرٹ پٹ کر کے حالات کو, رشتوں کو, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں, میں ان کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, میرے سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں انہیں عزت دیتا ہوں, میری عزت یعنی میری عزت ہی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, اس نے کئی ایک باتیں کی, تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کہا اگر وہ سچ ہے تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہیں, یعنی بدلہ تو ساتھ ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہو, اس کی وجہ سے ان کے لیے تو انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو مومن کو نا ایک پھلدار کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے. اصلھا ثابت, جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں, وفرعھا فی السماء, جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوں. مومن نفع مند ہے, جس کا درخت ہر آن پھل دیتا ہے. لوگوں کے لیے کثیر نفع ہے مومن کی ذات میں. بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے کہی ہے کہ پھلدار درخت ہونا چاہیے. اس میں حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ ہے نا کہ جب وہ کوئی شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو وہ خاموش تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص مجھے کتنا برا بھلا کہہ رہا تھا, تو جب تک میں خاموش رہا تو آپ نے دیکھا ہی ہے. پھر ایک وقت میں ہمارا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے, صبر کا پیمانہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تھا کہ جب تک آپ خاموش تھے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا, جواب بولے تو فرشتہ چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ پھر میں شیطان کی موجودگی میں تو نہیں آ بیٹھ سکتا. چاہتی ہوں ہم سب نے اس چیز کو ضرور لرن کر لیں, جتنا بھی ہمارا اسپریچول ہیلنگ. اب آپ نے اس پر بہت زور دیا, میں نے آپ کے جتنی بھی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں, آپ نے معافی پر اور یہ اچھے رویے پر, لیکن ہم سب اگر بعد میں بھی ہم ان سے سیکھ کے نہ جا سکیں, یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ چلے جائیں تو فائدہ نہیں ہے. آج ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے نفع مند درخت کی, کہ مومن کی مثال ایک شجر طیبہ کی طرح ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ, کہ پاک ذات کے درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. اور اس کے مقابلے میں کافر کی مثال دی ہے کہ بری ذات کے درخت کی طرح ہے, کہ جو زمین کے اوپر سے ہی اگتا ہے, یعنی اس کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں. جھاؤ کی طرح, جیسے جنگل میں جھاڑیاں ہوتی ہیں یا ایسے بغیر جڑ کے پودے اگاتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط درخت بنائیں, اور درخت جو ہے وہ پازیٹیو مینٹالٹی کا ہوتا ہے. اس کی پازیٹیوٹی اتنی ہے کہ اس کی طرف کوئی پتھر پھینکے تو وہ پھل دیتا ہے. استاذہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا یہ جو ہمارے اسپریچول ہیلنگ کے سیشنز تھے یہ بہت ہیلپ فل تھے, اور بہت سی خواتین کے لیے اللہ آپ کو بہت جزا دے. آپ جیسے اساتذہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم بہت لرن کرتے ہیں. ہم نیکسٹ جو ہے وہ ربیع الاول آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو ہم خصوصی سیشن سیرت کی روشنی میں رکھیں گے اور اسپریچول ہیلنگ پہ ہی انشاءاللہ. اس کے ڈفرینٹ ٹرینڈز لیں گے اور پہلے سے اناؤنس کر دیں گے. آج ہم آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چاہتے تھے سب لوگ جب آ جائیں تو پھر بات کریں گے. تو یہ کہ سیشن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وینسڈے بھی ہو, لیکن اب جہاں پہ ایک کلاس بھی ہوتی ہے تو نیچرلی دونوں چیزیں جو ہیں وہ, یعنی کلاس کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ وہ ساتھ میں اٹینڈ کر سکے ایوننگ کلاس کے لوگ. تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو تب ممکن ہے کہ اگر یہ کلاس فرائیڈے یا سیٹرڈے پہ ہو جائے. تو اگر سیٹرڈے پہ ہوگی تو جو ویکینڈ کے لوگ ہیں وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. ایک سیف ڈے ہے فرائیڈے, لیکن دیٹ از اپ ٹو یو, جیسے بھی اب آپ لوگ فیصلہ کرنا چاہیں جو آپ کو سوٹ کرے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ سیٹرڈیز پہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, ویکینڈ پہ آنا جانا
یا شادیاں یا اسی طرح کو فنکشن, کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ, اور اگر آپ کی اتنی انگیجمنٹس نہیں ہوتی. ویڈنگ سیزن آ رہا ہے آگے. جی آگے ویسے بھی ویڈنگ سیزن آ رہا ہے. جی اب آپ لوگوں میں سے پہلے بھی زیادہ لوگ, کتنے لوگ فرائیڈے کے لیے کنونسڈ ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا سیٹرڈے پہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اصل میں ویکینڈ تو وہ آ جاتا ہے نا, فرائیڈے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. فرائیڈے پہ کتنے لوگ چاہتے ہیں سیٹرڈے پہ کر لیں, پھر کم ہو گئے. اور فرائیڈے میں کتنے کے لوگ چاہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ میں اب ساروں نے اسپرچل ہیلنگ کا ایمبیسڈر بھی بننا ہے, یعنی کوشش کریں کہ ہم اپنی یوتھ کو ساتھ لے کر آئیں. ایک فرد ایک کو تو ساتھ لے کر آئے ضرور, تو یہ بھی ساتھ وعدہ ہوگا انشاءاللہ, تاکہ اور زیادہ جو ہے یہ جو ینگسٹرز آگے آ کے بیٹھتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے ویسی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وقت نکالنے کا اصل پرپز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ایکچولی ہمیں اپنی جنریشنز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم فرائیڈے کو ہوگا. ہاں جی نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ وینسڈے نہیں ہوگا, نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو سیشن ہوگا. جی پلیز. اور فرائیڈے پہ میرا خیال ہے کہ ربیع الاول ہوگا. میں دیکھ لیتی ہوں. جی لازمن انشاءاللہ. جی السلام علیکم استاذہ, میرا کویسچن یہ ہے کہ جن پیرنٹس کی سیپریشن ہو جاتی ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, اور جو ان کی اولاد ہے وہ کسی ایک کے پاس جاتی ہے, تو وہ جو اولاد ہوتی ہے اس کو اتنی محبت نہیں مل سکتی کسی ایک فرد سے بھی کہ ان کی پرسنالٹی میں کچھ نہ کمی رہ جاتی ہے. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے والدین وہ دیکھتے ہیں کہ مدر سے لڑائی ہو رہی ہے یا فادر سے لڑائی ہو رہی ہے, تو وہ جب بڑے ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ باہر نکل جاتے ہیں, اور کبھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ باہر زیادہ کیوں رہتے ہیں, تو وہ ریٹرن میں یہ جواب دیتے ہیں کہ گھر میں تو سکون نہیں ہے. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ ہم وہ چیز چھوڑ کے فیس کرنے کے بجائے باہر چلے جائیں؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی اس کا میرے جواب دینے سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں. اچھا بیٹا ایسا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس تھے لیکن فوت ہو گئے تھے بچپن میں. لوگوں کے پیرنٹس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں, کسی کی ماں چلی گئی, کسی کے والد چلے گئے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں اکٹھے نہ رہ سکیں, لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی نہیں ہم آنکھیں ہوتی اور علیحدگی ہو جاتی ہے. تو علیحدگی ہونے کے باوجود بھی بچے کیسے بہتر رہ سکتے ہیں, یعنی ایک اچھی سکون والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے, جب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوں, تو ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے, چاہے والدین موجود ہوں, سیپریٹ ہوں یا موجود ہی نہ ہوں دنیا میں. تو اس وجہ سے اصل جو ایشو ہے نا وہ والدین کا ساتھ رہنا یا نہ رہنا نہیں ہے, اصل ایشو ان ایجوکیٹڈ ہونا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے بے خبر رہنا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں؟ تو دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. چینج آ سکتی ہے پرسنالٹیز میں, یہ ایشوز سارے ہینڈل ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی سکھائی ہے, اس کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے, اس کو جب یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے تو وہ رشتوں کا لحاظ کرے, اس کے اپنی زندگی میں بھی سکون آئے گا اور ارد گرد والے بھی سکون میں رہے. تو اصل کی طرف آنا چاہیے. باقی یہ کہ یہ تو گیم چلتی ہی رہے گی, کوئی سارے کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں پیدا کیوں ہوا اور میں نے لوگوں کے ساتھ کیوں رہنا. اس کو کبھی ایک چیز کو تلاش کرتا ہے, کبھی دوسرا ادھر, کبھی تیسرا ادھر.
اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے سب کے. جی جی. استاذہ میرے ساتھ ایک چیز ہے کہ مجھے نا میری ایک فرینڈ تھی, انہوں نے میرے متعلق کسی سے بات کی اور وہ اچھے وے میں نہیں تھی, جو مجھے برداشت نہیں ہوئی, وہ بات مجھے اچھی نہیں لگی وہ, اور مجھے کسی اور سے پتہ چلا. پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا کیونکہ میں زیادہ اس چیز پہ پریفر کرتی ہوں کہ میں اس انسان سے پوچھ لوں پہلے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی. لیکن جب مجھے پتہ چلا ان سے ہی میں نے یہ کنفرم کیا کہ آپ نے یہ بات کی تھی, اور انہوں نے کہا ہاں میں نے کی ہے یہ بات, لیکن وہ میرے لیے نہیں تھی کہ مجھے اچھی نہیں وہ بات لگی کافی. تو میں نے یہ بات دل سے نکالنے کی کوشش کی کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں تو معاف کر دینا چاہیے, معاف کر دیا. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا, لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہیں میں ان سے بات بھی کر لیتی ہوں, لیکن میرے رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ان کے ساتھ پہلے تھا. میرا بہت چینج ہو جاتا ہے, لائک میں کافی دفعہ دیکھ کے بات نہیں کر سک رہی ہوتی اس ٹائم. انسان کو نا شاید لفظ وہ سب کچھ نہیں سکھا سکتے. کبھی آپ اپنے آپ کو فطرت کے ماحول میں لے کے جائیں, کسی درخت کے پاس بیٹھ کے سوچیں, اس کے نیچے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی. اور آپ سوچیں کہ ہم جب درختوں کو دیکھتے ہیں, ارد گرد پودوں کو دیکھتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں کہ درخت زمین کی رونق ہے, لیکن اصل میں ہم درخت کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ اس درخت کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا سبق دیا ہمارے مالک نے, ہمارے خالق نے, کہ اس کے خلاف کوئی جتنی مرضی باتیں کر لے اسے فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ قائم ہے بھائی, اس کی جڑ مضبوط, اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی, اسے فرق ہی نہیں پڑتا. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے خلاف کوئی شخص بات کر رہا ہو تو یہ اس کا فعل ہے, اس کا فعل جو ہے, اس نے غلطی کی, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا, اب باقی میں نے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھنا, یا اللہ میرے دل کو صاف کر. تو اللہ تعالیٰ دل کو صاف بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. سوچا نہیں اس کے اوپر, اس پہ پہلے بھی نہیں سوچنا چاہیے تھا, لیکن اور یہ طریقہ کار کہ میں یہ کر لیتی ہوں کہ جا کے صاف پوچھ لوں کسی سے یا نہ پوچھوں. اگر تو آپ کو پتہ بھی چلا کسی نے بات کی, سو واٹ, کر لے کوئی بات, کیا فرق پڑتا ہے, تو پوچھ کے آپ نے کیا کر لیے اور دل خراب کر لیے. فائدہ نہیں اس طرح کے پیچھا کرنے کا باتوں کا. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ فرائیڈے سے عربی لیول شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو 30th از دا فرسٹ ڈیٹ, یا غالباً 29th ہے, ذرا چیک کر لیجیے گا, جس میں ہمارا پہلا سیشن ہوگا. اوبیسلی اس فرائیڈے کو نہیں ہوگا, نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگا انشاءاللہ. اچھا استاد, ایک سوال ہے کیونکہ اسپرچول ہیلنگ کا چل رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ مجھے آج سے 5 سال پہلے اچانک خواب آنے شروع ہوئے جن میں میں نے قیامت برپا ہوتے دیکھی تھی. اس سے پہلے میں نان پریکٹسنگ مسلمان تھی. پھر میری کچھ دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو مختلف تفاسیر پڑھ کر سمری سنانی شروع کر دی. اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا. اکثر میرے ٹیچرز کہتے ہیں کہ تمہیں چنا گیا ہے, اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے, لیکن میں تو بہت گناہ گار ہوں. میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا, اور کل میں کیا کلیم کروں گی جبکہ مجھے تو اللہ نے زبردستی خوابوں کے ذریعے ہدایت دی ہے. میری کیا اچیومنٹ ہے, اور میں گناہ کرتی ہوں مگر مجھے زبردستی واپسی سیدھے راستے پر چلایا جاتا ہے. کل کو میں اپنی کاوش کیا بتاؤں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور خواب برے بھی ہو سکتے ہیں. میں خوابوں کا علم تو نہیں رکھتی, لیکن یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جو خواب آتے ہیں اس سے انہوں نے یعنی خوف محسوس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بڑا پازیٹیو ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو سنانا شروع کیا, بہت اچھا ہے, لیکن ایکچولی صرف اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کتاب پڑھ کے سنا دیتے. ان کو باقاعدہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی تراش خراش ہوتی ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یعنی غلطیاں اور گناہ کرنے کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت ایک انسان خود رو پودے کی طرح جا رہا ہو نا, اس کی وجہ سے نقصان بہت ہو سکتا ہے, شیاطین حملہ بہت کرتے ہیں. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے جو بات ہمیں بتائی, والراسخون فی العلم,
کہ جو لوگ علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، تو جو راسخون ہے نا، پختہ علم والے، تو وہ پختگی جو ہے وہ پڑھ کے آتی ہے، باقاعدہ سیکھ کے آتی ہے. تو علم میں رسوخ اور پختگی حاصل کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موضوع نہیں ہے سوچنے کا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ اس سے نفع اٹھائیے اور زیادہ اچھا اس کو علم کو پختہ کر لیجئے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ہماری سوسائٹی میں سارے لوگ سمجھتے ہیں جس کو زیادہ رزق ملے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن کیا ہر ایک کے لیے رزق فضل بنتا ہے؟ اولادیں ان کے بگڑ جائیں، حالات ان کے خراب ہو جائیں، اور یہ ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے لوگ سود لینا شروع کر دیں، اور رزق میں اضافے کے بعد یعنی جتنی ایسی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہونے شروع ہو جائیں، تو نیچرلی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا فضل نہیں رہ جاتی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ فضل ہے یا کسی کے لیے آزمائش یا یعنی کوئی اور ذریعہ. اس وجہ سے یہ کہنا کہ انتخاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ نبی ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا. باقی انسانوں کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، جس کو موقع ملے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہ اپنے قریب کر لے، یہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور انسان کو جب اس میدان میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ سے توبہ ضرور کرنی چاہیے اگر آپ ٹھیک رہنا چاہتے ہیں. کہ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو ایسی چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں جو اصل میں ہوتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ یعنی میں نہیں جانتی، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے جانتے ہیں کہ میری ذات کی کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اس لیے مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا کہ میں ان کے کہنے کی وجہ سے ایسی نہیں ہو جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. استاذہ جی یہ سوال کسی کے بہاف پہ ہے. سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بہاف پہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سوال لکھ کے بھی بھیج دیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے آنا نہیں چاہتے. سوال وہم کے بارے میں ہے کہ خاتون ہیں اور ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی بھی ہیں، قرآن ترجمہ تفسیر بھی پڑھتی ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ بھی رہی ہیں، لیکن وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں چلی گئی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میرے ارد گرد ناپاکی ہے. ان کے اگر روم میں کوئی میڈ ملازم آتا ہے تو وہ اس کو کہتے چلے جاؤ تم گندے ہو، تمہارے گندے ہاتھوں نے میری چیزوں کو گندا کر دیا. اور ان کی فیملی انہیں سائیکولوجیکل پیشنٹ بنا کے سائیکیٹرسٹ پہ دکھا رہی ہیں، اور وہ ضد ہو گئی ہیں کہ اب میں نے دوائیاں نہیں کھانی، اب میں نے سائیکالوجی کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا. تو کیا ایک ایسے انسان کو ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ سمجھ کے لیو کر دیا جائے؟ کیا اس کی زندگی بچانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کرب سے نکل آئے کہ وہ ڈاکٹرز پہ نہیں جانا چاہ رہی، وہ میڈیسنس نہیں لینا چاہ رہی، لیکن ان کو صرف اسی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وسوسہ جو ہے نا ریپیٹڈلی آنے والا خیال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے. سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ دو صورتیں ہیں جو بہت بڑا تحفہ ہے جادو کے علاج کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، اسی طرح سے جنات سے بچاؤ کے لیے، حسد کے شر سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑا جو شر انسان کے لیے ریپیٹڈلی آنے والا خیال وسوسہ. یہ جو وہم ہے نا اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، آپ اسے قبول کر لیتے ہیں. اس میں بنیادی باتیں دو باتیں صرف میں نے کہنی ہے. ایک یعنی کوپریٹ کوئی فرد کر سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس کو ریمائنڈرز دیتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر کسی کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ مانگے. تو اللہ کی پناہ مانگنی ضروری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا اعوذ باللہ کی کئی ایک فارمز ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دے گا. سورہ البقرہ بھی پڑھیں. شیاطین جو حاوی آ گئے ان سے بچاؤ کے لیے راستے اختیار کرنا ضرور. صبح شام کے اذکار ضرور کریں. جو وہم آتا ہے تو اس کو وہم کو قبول نہیں کرنا نا, ایکسیپٹ نہیں کرنا, بلاک لگائیں کہ میں نے نہیں سوچنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نکل آئیں گے وہ اس اسٹیج سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ کسی کے یقین دلانے سے نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان زیادہ یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے. تو یعنی اگر وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے, کیونکہ یہ کوئی آج کا معاملہ تھوڑی ہے. ہمیشہ ہر دور میں انسان توہمات کے بھی شکار ہوتے رہے, ایلیوژنس میں بھی جاتے رہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کریں. دعا سب سے بڑی ضرورت ہے ان کی. دوسری بات یہ کہ تلقین اچھی کریں اور ان کو اس بات پہ پکا کریں کہ اللہ کی پناہ مانگیں. میرے ذہن میں یہ بہت عرصے سے سوال تھا کہ مطلب میں جب چھوٹی سی تھی نا, تب سے میری ماما نے بھی میرے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ ہماری پریورٹی پر ہمارا مذہب, ہمارا دین ہونا چاہیے, اور جہاں پر ہمیں چوز کرنا پڑے تو اپنے دین کو کرنا ہے اور پریورٹی پر اس کو رکھنا ہے. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جب میں بڑی ہوتی گئی کہ جہاں پر اسکولنگ سسٹم یا یہ چیزیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ 8 گھنٹے ایک لڑکی اپنی زندگی کے اسکول میں دے آتی ہے. اٹس اوکے, وہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے, میں اس چیز کو سمجھتی ہوں, لیکن 8 گھنٹے وہ دے آتی ہے, پھر 3 گھنٹے وہ اس کا ٹیوشن کا ورک کرتی ہے, اور پھر باقی ٹائم وہ ویسے گزار دیتی ہے. جو بھی چھوٹی سی بچی جب تک وہ بڑی نہیں ہو جاتی, کالج یونیورسٹی یہی چلتا رہتا ہے کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم اس تعلیم کو دے کر آتی ہے, گھر آ کے اس کو پڑھتی ہے, اور یہی اس کی لائف بن جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی میٹرک کیا, لیکن میں نے پرائیویٹ کیا ہے. میری پریورٹی پر یہ تھا کہ میں نے اپنے دین کو سیکھنا ہے, اپنی سکلز پہ کام کرنا ہے. میں نے جس طریقے سے اپنے دین کو آگے پھیلانا ہے اس کے لیے میں نے اپنے آپ کی سکلز پہ کام کرنا ہے. جیسے انگلش سیکھنی ہے, کہ انگلش کا بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں میں انگلش کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک وہ آ جاتا ہے, جیسے مضبوطی آ جاتی ہے. یہ میں نے عربی سیکھنی ہے, میں نے لینگویجز سیکھنی ہے, یہ وہ سکلز پہ کام کرنا ہے میرے لیے زیادہ پریورٹی تھا. تو میں نے النور انٹرنیشنل میں شارٹ کورسز کیے یہ 1 سال, اور ساتھ ساتھ میں نے ایوننگ میں 9th کلاس کی تیاری کی. میری ایک آپی ہے, انہوں نے مجھے تیاری کروا دی اور میں نے پیپر دے دیا, اور الحمدللہ آج میرا رزلٹ آیا تو میں پاس بھی ہو گئی. لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور میری جنہوں نے مجھے ٹیوشن بھی پڑھائی, ان آپی کے ساتھ بھی ایک دفعہ ڈبیٹ ہوئی, تو میں نے سوچا کہ میں ان کو, میرے پاس اتنی لاجکس ہیں, آئی کین کنونس ہر کہ وہ پریورٹی پہ نہیں ہے. جب وہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری یہ چیز جو ہے ہمیں ضروری ہے, پریورٹی پہ نہیں ہے, تو پھر کیوں اس کے اوپر 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور اس تعلیم کو سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ویکینڈ میں کر لیں یا اس کو آن لائن کر لیں. کیوں اس تعلیم کو آن لائن نہیں کیا جاتا جبکہ وہ ہماری پریورٹی نہیں ہے؟ تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کو فیل میں کرتی ہوں. اور اب لوگ بھی مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ تم دیکھو وہ بھی تعلیم ضروری ہے. میں کہتی ہوں ہاں ضروری ہے, لیکن پریورٹی تو نہیں ہے نا. جی سوال میں یہ کہ میں کیسے کیا لاجک ہے, کیا لاجک دے سکتی ہوں, اور میں کیسے اپنی بات میں مضبوطی لا کے جب وہ باطل پہ اور میں حق پہ ہوں تو پھر میں کیسے کنونس کر سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ زیادہ سوچا نہ کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت پہ ہی سمجھ آتی ہیں, اور یہ ہے کہ آپ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ دوسری ایجوکیشن کو کنڈیم تو نہیں کر سکتے, ان کی بھی ضرورت ہے, اور آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. لوگوں کو سوشلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لینگویج اکیلی کچھ نہیں ہوتی, لینگویج کے ساتھ ماحول ہے, آپ جو کچھ پڑھتے ہیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول, سب کچھ میٹر کرتا ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تعلیم ہی نہیں ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے آپ نے یعنی خود سے اسٹڈی کیا, پیپر دے دیے, لیکن سب لوگ آخر اس راستے کو کیوں اختیار کریں؟ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, جو نہیں کر سکتے ان کے اوپر اپنی کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں ہم ضرور ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں, تھوڑا سا
اس چیز کو ضرور میٹر کرنا چاہیے کہ ہم اسپرچول ہیلنگ کے حوالے سے بات کوشچن کمپوز بھی ہونا چاہیے تھوڑا. میرا سوال غیبت کے متعلق ہے اور اس کے میں 3 پورشن کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہماری نظروں میں ہوتا ہے, میں ٹیچر بھی رہی ہوں, کہ بچے بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا والدین کو نہیں پتہ ہوتا. اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جب ہمیں پیرنٹس ملتے ہیں تو جب میں ان کو ان کے بچوں کی جو ایسی چیزیں جو کہ ان کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے بتاتی ہوں تو میرے دل میں گلٹ آتا ہے کہ شاید میں غیبت کر رہی ہوں. دوسری چیز جو میرے میں نے اپنی زندگی میں فیل کی وہ یہ ہے کہ جیسے جب آپ نے کہا ہم جو اس کو جو ہے وہ ہم اس کا آنسر دیں تاکہ جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے, پھر اگلی بات کر لیں گے. اصلاح کے نقطہ نظر سے یہ بات کریں اور پیرنٹس تک لے کے جا رہے ہو, کسی اور تک نہیں. پیرنٹس ان کے خیر خواہ ہیں اور جب وہ ان کی تربیت کے ذمہ دار بھی ہیں تو اپنے ذمہ دار تک بات پہنچائیے. اگر کسی ڈاکٹر کو کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ بتانا پڑے کہ اس کو یہ بیماری ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. اچھا, پھر اگر کسی جج کو ضرورت پیش آئے کسی کی یعنی کسی کیس کے سلسلے میں اس کے بارے میں رپورٹ لینے کی, تو جو بات بتائی جائے وہ غیبت نہیں ہے. کچھ لوگوں کی برائی اتنی کھلی ہوتی ہے جس برائی کو جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں یعنی کہیں کرنے کی ضرورت پیش ہے بلا جواز تو کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب یعنی مستثنی 6 صورتیں ہیں. تو یہ صورت جو ہے نا وہ اسی صورت میں آتی اصلاح کے حوالے سے. دوسرا, میری زندگی میں جس سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور بہت دفعہ وہ زیادتی اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو نہ پتہ چلے اور وہ ہمارے ساتھ کر جاتے ہیں. تو اگر آپ الگ میں اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا اس بندے میں یہ برائی ہے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے, تو کیا یہ میں سسرال والوں کی غیبت کر رہی ہوں شوہر سے؟ دیکھیے, یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس کا اطلاق ہو سکے جو میں بات کرنے لگی, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی سب کی باتیں, بیوی کو تو موقع مل جاتا ہے شوہر کے ساتھ کرنے کا, گھر والوں کو کہاں موقع ملتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ساری باتیں کی جا سکیں. اب بیوی نے اپنا کیس تو سیدھا کر لیا اور باقی سارے گھر والوں کا خراب کر دیا. تو یہ کہ اگر شوہر پوچھتا ہے کہ یہ بات کیوں ایسا ہوئی تو وہ جواب دے سکتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی بلا جواز بہت ساری باتیں کسی کا امیج جو ہے وہ توڑتے ہیں, کیونکہ اصل چیز جس کو خطرہ ہوتا ہے نا وہ رشتہ داری ہے. شوہر کا تعلق ماں سے ٹوٹے گا, بہن سے ٹوٹے گا, بیٹے سے ٹوٹے گا, دوسرے رشتہ داروں سے ٹوٹ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی رشتے توڑنے کی مشین تو نہیں بنایا, تو ہمیں رشتہ داریاں جوڑے رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا سم ٹائمز اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن وائس ورثہ بھی تو ہے نا, سم ٹائم بیوی نہیں بتا رہی ہوتی, سب کچھ فورگو کر رہی ہوتی ہے. فورگو بھی نہیں کرنا, لیکن یہ کہ جب کچھ سچویشن آ جائے, لیکن بات یہ کہ پازیٹیو ہیں, لیکن سسرال والے اتنا نیگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں. یہ جو بھی ماں باپ ہیں, میں سسرال والے نہیں کہتے, ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں, وہ اتنا زیادہ نیگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ روز آپ پہ آ کے برس رہا ہے. تب کیا کریں؟ روز کیا ہوتا ہے؟ آپ پہ آ کے برس رہا ہے یا آپ کے بارے میں نیگیٹو, یعنی شوہر جو شوہر اگر بیوی نہیں بھی کر رہی, وائس ورثہ. نہیں, دیکھیں جو شوہر برسے گا وہ پہلے کہے گا تو صحیح کہ تم نے یہ کیا, تو اس وقت اسے کلیئر کرنا. اور اگر نہ برسے نہ لیکن اپنے دل میں نیگیٹو رکھتے, پھر جب ایسی کوئی صورتحال ہو تو بیوی سے بات کر سکتی ہے کہ آپ میرے سے کیوں اس طرح سے, آپ کا موڈ کیوں آف ہے, یہ کیا بات ہے. کوئی نہ کوئی صورتحال تو پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ دیکھیے ہم میں سے آپ اس بات کو فیل کریں گے کہ یعنی آپ عمر کی ایسی سٹیج پر ہیں جب آپ کے پاس نالج بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں کو آپ محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی تو دی ہے کہ آپ اپنے اس وقت پہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس بیہیویئر کا جواب دینا ہے, تو اس میں اس کے مطابق آپ جواب دے سکتے ہیں. استاذہ ایک کوشچن اب ان بچوں کے حساب سے ہے جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں. اب بچے جب ہم جن اسکولز میں ہم جاتے ہیں جو بہت برانڈس کے اسکول ہیں, وہاں پہ ان اسکولوں میں بہت برائیاں ہوتی ہیں. بچے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کے دوستوں میں بھی ہوتی ہیں, کچھ کلاس فیلوز میں بھی ہوتی ہیں. تو بچے وہ موسٹلی آ کے پیرنٹس کو نہیں بتاتے, یا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو بھی غلط دیکھ رہے ہیں, کسی کو بھی غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ مجھے آ کے بتائیں, میرے نالج میں لائیں.
تو کیا یہ میں ان کو غیبت پہ تو نہیں اکسا رہی، یا میں اویئرنیس چاہتی ہوں ماحول کی؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے. بعض دفعہ بچے نہیں بتاتے کہ میں اپنے دوست کی برائی کیوں کروں. آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے. اور یہ کمزور ترین ایمان میں سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک اصلاح کی ذمہ داری ایک استاد کے اوپر ہے کہ اس نے اپنی کلاس یا اپنے لوگوں کے اپنے بچوں کا وہ رسپانسبل ہے. تو نیچرلی استاد ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو آپ مجھے انفارم کریں، آپ میرے نوٹس میں لے کے آئیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ غیبت نہیں ہے، یہ ایک یعنی خیرخواہی کا معاملہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا آپ جان بوجھ کے کسی کے بارے میں نہیں بتا رہے، لیکن ایک جرم کی پردہ پوشی تو کر رہے ہیں نا، کہ جو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے کسی کی لیکن آپ موقع پہ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی بچپن میں ایک مثال سنی تھی کہ ایک عورت کو اس کا بیٹا آ کے بہت کچھ جو ہے وہ بتایا کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب یعنی اس کو عدالت کی طرف سے سزا ملی تو اس نے ماں کے پاس آ کے اس کے کان کاٹ لیے. تو اس سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا اس کان میں تو میں نے ہر بات ڈالی تھی لیکن اس نے کبھی مجھے نہیں روکا، کبھی مجھے کہا نہیں تھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا. تو آپ اگر ان کی اصلاح کے لیے کچھ کر رہے ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ نوٹس میں لائیں یا بتائیں، تو ان کی ایج ایسی ہے جس ایج گروپ میں اس کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے ٹیچر کے علاوہ نہیں. اور یہ غیبت نہیں، وہ شکایت سے بچنا چاہتے کہ ہم اپنے کسی ساتھی کی یا دوست کی شکایت نہیں کریں گے. ٹیچر یعنی میں اپنے بچوں کو اس بات کا کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ کوئی ان کے ذہن میں کسی دوست کی وجہ سے نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے یا ان کے اوپر کوئی نیگیٹو اثر آ رہا ہے تو مجھے نہیں بتا رہے تو وہ غلط کر رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے. استاد جو اصلاح کرنے والا ہے مسئلے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے نوٹس میں لانا ضروری ہے. ارد گرد کرنے جو ہے وہ یعنی وہ ایک کرائم ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے نوٹس میں اس لیے لانا ضروری ہے کہ اس نے اصلاح کرنا. جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین. اب ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ 29 جو کہ فرائیڈے ہے نیکسٹ، اس پہ ملیں گے اور اسپریچول ہیلنگ میں اسپیشل آسپیکٹ جو بھی استاذہ نے کہا انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے یہ 4 ویکس ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ سیرت پہ بات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک دفعہ پھر استاذہ جزاک اللہ خیر اس وزڈم کو شیئر کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے ہمیشہ راستے آسان کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور اگلی دفعہ ایک کو ساتھ لے کر آئے گا انشاءاللہ. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے.